नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 4 अक्टूबर 2022 बरोज़ मंगल है और आपके यहाँ मरकज़ अहलुस्सुन्नत वल जमात जामिया अबू हुरैरा मेलसी ज़िला विहाड़ी में आप तलबाए दौरा हदीस और तलबाए मौकूफ़ अलैह हैं। आपकी खिदमत में मैंने चंद बातें दो तरह पे करनी है। एक, मैंने अपने मसलक मौक़िफ़ मज़हब का इजहार करना है और फिर आपको उस पर खुला तौर पे मौका देना है कि आपके जहन में कोई मसल की हवाले से, मसाइल अहनाफ के हवाले से, सुन्नत और बिदत के हवाले से या अक़ायद के हवाले से कोई सवाल हो तो आप खड़े होकर सवाल फरमाएँ। इंशाअल्लाह ताला उसके सवाल जवाब की नशिस्त भी है। तो पहली और बुनियादी बात यह है कि इस वक्त आप दौरा हदीस शरीफ में बैठे हैं और 1 साल के बाद आप तालिब इल्म नहीं बल्कि मौलाना साहब कहलवाएंगे, तो आपके सर पे ज़िम्मेदारी आ जाएगी कौम की रहनुमाई की। और रहनुमा वो बनता है जिसकी अपनी रहनुमाई हो चुकी हो। तो 1, 2, 3 बातें जहन में रख लें। अपने आप को अक़ायद में, मसाइल में मज़बूत से मज़बूत तर बनाएं। मज़बूत तर कब बनाएंगे? आपने उस वक्त बनाना है जिस वक्त आपने निसाब को सामने रख कर सबक याद नहीं करना। भाई इतने तक तो निसाब है, इससे आगे निसाब नहीं है, मैं याद नहीं करता, यूँ नहीं है। आपने मज़हब को सामने रख कर सबक याद करना। अगर आप निसाब को सामने याद रख कर बात करेंगे ना, तो तहावी शरीफ आपने अब्वाबुल वितर से आगे नहीं पढ़नी। मौतैन आपने मुख्तलिफ़ सफ़हात पढ़ के छोड़ देनी है, बस फिर आगे कोई नहीं मसला। एक ही जैसी हदीसें हैं। हमारे यहाँ तलबा का एक दिमाग होता है, वो असबाक को याद करने के बजाय कहते हैं भाई एक ही तरह की हदीसें हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। भाई एक तरह की है तो फिर इसको निसाब में रखा क्यों है? उस जगह को काट दें, वो उस जगह से पढ़ लेंगे। तो भाई फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान एक जैसी आयत है, लेकिन कितनी बार सूरत ar-रहमान में आप तफसीर कबीर उठाएं, हर दफ़ा फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की नई वजह है। वैलुन यौमइज़िल लिल-मुकज़्ज़िबीन कितनी दफ़ा है? एक ही बार है तो छोड़ दें। जी नहीं, आप उलमाए फ़लासफ़ा को देखें, वो एक एक वजह उसकी बताती है, एक आयत के साथ। तो ये अपने दिमाग से गलत फ़हमी निकाल लें कि एक तरह की हदीसें हैं तो मैं इसको कैसे ना। मज़हब, अक़ीदा, नज़रिया, ईमान, मसलक को सामने रख के सबक याद करें। जब आप इस तरह सबक याद करेंगे फिर इंशाअल्लाह ताला आपका दिमाग खुलेगा, आपके जहन में सवालात भी आएंगे, जवाबात भी हल होंगे, फिर आप मज़हब का दिफा भी कर पाएंगे। आजकल हमारे यहाँ एक रिवाज चल पड़ा है कि अकाबिर पर बद-एतमादी। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हमें दीन अल्लाह ताला के नबी से लेकर वास्ता दर वास्ता दिया है, इसको हम हदीस की सनद में तो मोतबर मानते हैं, लेकिन मज़हब के समझाने में मोतबर नहीं माना जाता। इसे कहते हैं तर्क तकलीद का फितना। तकलीद का क्या माना है? तकलीद का माना है अकाबिर पर एतमाद वाला मिजाज, माहिर की बात मानना, इसे तकलीद कहते हैं। मसले तकलीद ऐसा है जिस पर हमारे हजरात बात नहीं कर सकते, या करते हैं तो सामने वाला मुंह में निवाला दे देते, हम उसको चबा लेते। मैं कुछ अरसा कबल कराची के एक मौलवी साहब की वीडियो देख रहा था, उनसे एक मुनकर तकलीद बात करने आया, तो उन्होंने कहा आप लोग तकलीद करते हैं और तकलीद कहते हैं बिला दलील बात को मानना। तो उसने कहा जी हाँ, हमें एतबार है, हम बिला दलील बात मानते हैं। हालांकि बिला दलील बात मानना तकलीद नहीं है। तकलीद है बा दलील बात, बिला मुतालबा दलील मानना। अब एक है बिला दलील, एक है बिला मुतालबा दलील, इसमें बड़ा फ़र्क है। लेकिन उसने निवाला दे दिया मुंह में, हमने चबाना शुरू कर दिया। हाँ, बिला दलील बात मान। बिला दलील क्यों मानेंगे भाई? अभी खोती नवातला है, बिला दलील मानेंगे? ये क्या हो सकता है? उलमाए अहनाफ के पास हर मसले के दलाइल है। बल्कि मैं तो उलमाए अहनाफ को मुदक्किक समझता हूँ। लोग समझते हैं मुदल्लल। मुदल्लिल वो बंदा जो हर मसले की दलील दे, और जो दलील की दलील दे के दलील क्यों बनते हैं उसे मुदक्किक कहते हैं, तदकीक है उनमें। तो इनके यहाँ तो एक एक मसले की दलील है, लेकिन यूँ उन्होंने कह दिया बिला दलील मानना, इन्होंने कहा बिला दलील मानना, तो ये गलती है। बा दलील बात, बिला मुतालबा दलील मानना, इसे तकलीद कहते हैं। तो ये तर्क तकलीद का फितना आजकल दुनिया में बहुत आम है। तो मैं इसके हवाले से चंद मारूज़ात पेश करता हूँ कि तकलीद अगर एतबार वाला मिजाज, एतमाद वाला मिजाज आ जाए
تو پھر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مثلاً آپ سے پوچھا جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو آپ مانتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم کہ جب آیت اتری تھی تو ابو حنیفہ کی ذات تو نہیں تھی، فقہ حنفی موجود نہیں تھی، کیا ضرورت تھی آپ کو ماننے کی؟ اگر ماننا تو الیوم اکملت لکم میں یہ شخص ہوتا تو سامنے والے کی حیثیت دیکھیں کہ یہ کس کو مانتا ہے، وہ کسی کو تو مانتا ہوگا، جس کو وہ مانتے ہیں آپ کہنا یہ الیوم اکملت لکم کے وقت تھے۔ مثلاً وہ صحیح بخاری پیش کر کے امام بخاری کا نام لے اور امام حنیفہ پہ تبرہ کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری الیوم اکملت لکم کے وقت تھے، امام مسلم تھے، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ والے، صحیح ابن حبان والے، مسند احمد والے، مستدرک حاکم والے، مسند ابی عوانہ والے، جتنے احادیث کی کتب ہیں یہ تھے؟ جی نہیں تھے، تو پھر یہ حدیثیں کیوں مانتے؟ صحیح بخاری نہیں تھی آپ کیوں مانتے؟ تو وہ ایک ہی بات کرے گا کہ بخاری نہیں تھی لیکن بخاری کی حدیثیں تھیں اسی لیے ان کو مانتے ہیں، وہی والی حدیثیں نے لکھ کے دی ہیں۔ انہیں کہنا ابو حنیفہ نہیں تھا لیکن مسائل ابی حنیفہ جو ابو حنیفہ نے لکھ کے دیے وہ مسائل حضور پاک نے پہلے بتا دیے تھے، بس اس پر سبحان اللہ نہیں، دلیل ذہن میں رکھیں۔ میں خطابت نہیں کر رہا آپ کے سامنے، آپ دلیل دماغ میں بٹھائیں۔ بعض اوقات سبحان اللہ میں بات اڑ جاتی ہے، نعرہ تکبیر میں بات اڑا دیتے ہیں لوگ، سبق نہیں سمجھتے۔ آپ اپنے دماغ میں بٹھائیں پھر سمجھیں ہم نے اس طرح بات کرنی ہے، یہ بات بنے گی تو کام بنے گا۔ تو میرے دوستو یہ ترک تقلید کا فتنہ بڑا عجیب ہے اس دنیا میں۔ تقلید کا معنی ہمارے لوگ غلط کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں تقلید کلادہ سے اور کلادہ پٹے کو کہتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ کلادہ پٹے کو صرف نہیں کہتے، کلادہ ہار کو بھی کہتے ہیں۔ جانور کے گلے میں ہو تو پٹا ہوتا ہے، انسان کے گلے میں ہو تو ہار ہوتا ہے۔ صحیح بخاری جلد اول باب من قلد القلائد، حضرت عائشہ کی روایت ہے، انا فطلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک کے بکریوں کو پٹا ڈالا۔ ٹھیک ہے، جانور کی بات آئی تو قلائد کا معنی پٹا، اور جب انسان کی باری آئی باب استعارت القلادہ جلد نمبر 2 صحیح بخاری اٹھائیں، اماں کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، ارشاد فرماتی ہیں حلقت لی قلادۃ لاسماء رضی اللہ عنہما، اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی بہن حضرت اسماء سے جو ہار لیا تھا وہ جب آیت تیمم اتری اس سفر میں وہ گم گیا۔ اب انسان کی باری آئی تو معنی قلادہ کا ہار ہے، تو وہ کہتے ہیں قلادہ پٹا ہے، ابو حنیفہ کا پٹا آپ نے گلے میں ڈالے، اسے کہا میں انسان ہوں، انسان کے گلے میں آئے تو ہار، جانور کے گلے میں آئے تو پٹا۔ اب جانوروں کو جانوروں والا معنی پسند ہے، انسان کو انسانوں والا معنی پسند ہے، تو یہ ہوتا ہے سمجھانے کا۔ تو تقلید کہتے ہیں قلادہ سے، قلادہ کہتے ہیں گلے میں کوئی چیز ڈالنا، انسان ہو تو ہار، جانور ہو تو پٹا۔ لیکن کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے ہمیں چبا کے دیتے ہیں، ہم اپنے منہ میں لے لیتے ہیں، یوں نہیں کریں۔ اچھا پھر تقلید اور قلادہ پر ایک بات ذہن میں رکھیں، با دلیل بات بلا مطالبہ دلیل کے ماننا اسے تقلید کہتے ہیں، اور یہ دنیا کی ہر فیلڈ میں۔ آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، پائلٹ ہے چلائے گا تو ماہر تو ہے، آپ نے اس کی سرٹیفکیٹ تو چیک نہیں کی، کیوں؟ بلا مطالبہ دلیل آپ نے اعتماد کیا۔ ڈاکٹر ہے جی انجیکشن لگائے گا، 2 ٹیبلٹ دے گا، آپ نے کھا لینی ہے، آپ نے کہا ہے مجھے سرٹیفکیٹ دکھا، مجھے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دکھا، مجھے NOC دکھا، اپنی نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ جس پر کوئی اعتراض نہ ہو، ڈاکٹروں نے تجھے، تیرے اساتذہ نے تجھے تزکیہ لکھ کے دیا ہو کہ تو ڈاکٹر ہے، جی نہیں، اس کی شہرت پر ہم اعتماد کرتے ہیں، کوئی مریض اس سے سرٹیفکیٹ کا مطالبہ نہیں کرتا، بلا مطالبہ دلیل دوائی مان لیتے ہیں، بلا دلیل نہیں، بلا مطالبہ۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس دھرتی پر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، ان کی اس دھرتی پر شہرت ہے، اور پوری دنیا کا 70% حصہ امام حنیفہ کو فالو کرتا ہے، تو لہٰذا اس کی بات بلا مطالبہ دلیل ماننا، جب ضرورت پڑے تو دلیل کو دیکھ لینا، اس میں کون سا حرج ہے؟ تو میرے دوستو اسی لیے بنیاد پہ کہتا ہوں اپنی طاقت کو سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے احناف کی طاقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مثلا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ہے، صحیح بخاری کا بہت بڑا رتبہ، مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات اقدس ان سے کہیں بلندتر ہے۔ آپ تاریخ وفات کو دیکھیں نا، یا تاریخ پیدائش کو فیصلہ ہو جائے، آپ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، مجھے بتائیں امام بخاری رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے؟ جس سے پوچھوں وہ بتائیں، آپ بتائیں۔ 194 ہجری۔ امام ابو حنیفہ کب فوت ہوئے؟ آپ بتائیں۔ 150 ہجری۔ امام بخاری ان کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟
44 साल में। आधी सदी अबू हनीफा को वफ़ात हुए गुजर रही थी, इमाम बुखारी पैदा हुए। लेकिन हमें मालूमात नहीं होती अपने इमाम के बारे में, हम जानते नहीं हैं इनकी हैसियत क्या है, हमें पता ही नहीं होता। भाई अबू हनीफा की वफ़ात को आधी सदी गुजर रही है और इमाम बुखारी की पैदाइश हो रही है। सिर्फ अबू हनीफा रहमहुल्लाह तो बड़ी बात है, इमाम सब के शागिर्द उठाएं। मसलन इमाम याकूब उठाएं जिनको काजी अबू यूसुफ कहते हैं, अल-मुतवफ़्फ़ा 179 हिजरी, 180 हिजरी। इमाम बुखारी की पैदाइश से 14 साल पहले फौत हुए, 14 नहीं 15 साल पहले फौत हुए। 179 है और 194 है उनका। और इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमहुल्लाह को देखें तो अल-मुतवफ़्फ़ा 189 हिजरी, इमाम बुखारी की पैदाइश से 5 साल पहले अब इमाम मोहम्मद दुनिया से रुखसत हुआ। तो हमारे अइम्मा का मर्तबा, रुतबा और इनका मकाम और इनका जो है ना क्या कहते हैं ज़माना उनसे कितना फ़ायक है, लेकिन हम इसको देखते तक नहीं है। एक बंदा आपसे कह दे किताबुल आसार में इमाम अबू हनीफा ने लिखा है और आप उसके सामने बैठे हों और वो सही बुखारी का हवाला पेश करे तो हमारे लोग थोड़े परेशान हो जाते। आते सही बुखारी पेश की थी, मैं किताबुल आसार किस मुँह से पेश करूँ? क्यों? किताबुल आसार में कौन सी कमी है? अल-मुतवफ़्फ़ा 150 हिजरी, इमाम अबू हनीफा ने तो बुखारी लिखने से 60-70 साल पहले किताबुल आसार की इमला करवाई है और सही बुखारी तो उसके बाद आई है। तो इमाम हनीफा की किताब तो खैरुल कुरून के वक़्त की किताब है, इसके ऊपर कौन सा एतराज़ है? इसलिए परेशान न हुआ करें, अपनी ताकत को देखा करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शाफ़ी हैं, तबक़ात शाफ़िया में इनका ज़िक्र है और इमाम अबू हनीफा के कदरदान है। मसलन सही बुखारी शुरू करते हैं, जल्द अव्वल बाबु कैफ़ कान बदुल वइला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अभी काल हद्दसन अल हुमैदी, हुमैदी को हाशिया पे देख लें कौन है। हुआ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अल मक्की, हाशिया में कि इनका नाम अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अल मक्की है, लक़ब हुमैदी है। कौन है? किन से पढ़े हैं? ये शागिर्द अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम अस्सनाई रहमहुल्लाह के, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ वाले के, और वो शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह के। इमाम बुखारी के उस्ताद अबू हनीफा के पोते शागिर्द हैं। इमाम बुखारी तो पड़पोता शागिर्द है। ये पहली हदीस, पहला रावी, हम इस पे देखते ही नहीं है। सही बुखारी में एक रावी है मक्की बिन इब्राहीम, उनसे इमाम बुखारी की सुलासियात का अक्सर हिस्सा मरवी है। मक्की बिन इब्राहीम शागिर्द है इमाम आज़म अबू हनीफा के, क्लास फेलो है काजी अबू यूसुफ के, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इमाम बुखारी के सही बुखारी में उस्ताद है अबू अब्दुर्रहमान अल मुक़री अल मक्की, ये शागिर्द काजी अबू यूसुफ का है और वो शागिर्द इमाम अबू हनीफा के। इमाम बुखारी के एक उस्ताद है फ़ज़ल इब्न दुकैन अल कूफ़ी, ये शागिर्द इमाम अबू हनीफा के। एक उस्ताद हैं अबू आसिम अन नबील जिनका नाम है ज़िहाक इब्न मखलद, ये भी कूफ़ा और बसरा दोनों से इनका ताल्लुक़ है। ये इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो इमाम हनीफा के शागिर्दों से हदीस लेते हुए फ़ख्र करता है। और हमारे यहाँ आज ऐसी बदकिस्मती का ज़माना है कि लोग इमाम बुखारी को इमाम हनीफा के मुकाबले में खड़ा कर देते। मैं चैलेंज से कहता हूँ, इस धरती पर बड़े बड़े सूरमाओं के सामने मैंने चैलेंज किया है कि लाओ सही बुखारी की एक हदीस जो इमाम हनीफा की मुखालफत में हो। ये किताबुल इल्म, किताबुल इक़रा को सामने लाएं, मैं यूँ हल करके ना दे दूँ अगर उम्दतुल कारी से, तो आप फिर कहना इसका हल मौजूद है। हम अपने अकाबिर को पढ़ते नहीं, वो रद्द किसी और पे है, ये इस पे हो जाता है तो किसी और पे रद्द है ना। अगर आप कहते हैं अबू हनीफा पे रद्द किया, मैं पूछूंगा इमाम बुखारी को अपने असातिज़ा का एहतराम नहीं है, फिर आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को डिफेंड करना, तो सारी बात है वो तो बादब थे, तो बादब थे तो उस्ताद पे कैसे रद्द है? तो रद्द किसी और पे भी हो सकता है, आपने सिर्फ अबू हनीफा बनाना। मैं यहाँ एक जुमला बैठ के कहता हूँ, सुनिए यार अजीब बात है, आजकल मदरसों में ऐसा होता है। इसका क्या माना? जामिया अबू हुरैरा मदरसे में ऐसे हो रहा है, आप गलत, यार मौलवियों ने काम ठीक नहीं किया, इसका क्या माना? ये जो मौलवी बैठा है ये गलत है। तो भाई कोई भी हो सकता है, इसको सिर्फ इमाम साहब पे आप फिट किस बुनियाद पे कर? इसलिए इनकी लड़ाई आपस में नहीं है, लेकिन हम अकाबिर वाला मिजाज एतमाद वाला नहीं रखते, हम ये मामलात दूसरे को सुन के अपने दिमाग में बिठा लेते। तो कभी इस तरह परेशान न हुआ कर, अपने दलाइल को समझें। अगर दलाइल आपको नहीं मिले तो इंतज़ार करें कि उस वक़्त तक जब तक मुझे दलील मिल ना जाए, फ़ौरन परेशान न हो जाए। कुरान करीम की आयत पर एतराज़ आए, आप कुरान छोड़ देंगे या एतराज़ का जवाब ढूंढेंगे? मुझे बताएं, रुकू पहले करना चाहिए, सजदा पहले करना चाहिए? कुरान में तो लफ़्ज़ व नशर गैर मुरत्तब, रुकू पहले करना चाहिए नहीं है? मैं आयत पढ़ दूँ, कौन सी है आप कह रहे हैं जी? वर्क वस्तु, तो इसमें तो रुकू पहले है।
आपने शुरू में ठीक लफ्ज़ पढ़ा था लेकिन वो छोड़ दिया, या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकाई। ए मरियम रकू बाद में और सजदा पहले है। आप बताएं, तो मौलवी बताएगा ना लफ़ व नशर मुरत्तब है गैर मुरत्तब है। लफ़ व नशर मुरत्तब तो समझते हैं ना, दो मसले शुरू करें फिर आगे उसका हल करें। हल अगर पहले से पहला दूसरे तो दूसरों से कहते हैं लफ़ व नशर मुरत्तब, उलटो तो गैर मुरत्तब, इतनी सी बात है ना। तो इस पर एतराज़ आया, आप क्या करेंगे? एक प्रोफेसर मुझे कह रहा था मौलवी के बगैर भी मैं कुरान समझ सकता हूँ, माहिर की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने आयत पढ़ दी, मैंने कहा रकू पहले है सजदा बाद में है, यहाँ तो है सजदा पहले रकू बाद में है। अब प्रोफेसर जी मुझे कहते हैं मौलवी साहब ए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दी शरीयत दा हुक्म है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, ला तरकबुन तबकन तबक ज़ल्लू फ़ज़ल्लू, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम की अपनी शरीयत है, वो नबी है। कोई औरत नबी जन सकती है, नबी बन नहीं सकती। तो बुद्धू का दिमाग ख़राब है, मरियम अलैहिस्सलाम की शरीयत है, ले जी। मैंने कहा इसीलिए माहिर की ज़रूरत पड़ती है, माहिर के बगैर तो कोई बात बनती नहीं है। तो मेरे दोस्तों, कुरान पर एतराज़ आया, आपने कुरान नहीं छोड़ा, एतराज़ का जवाब ढूंढा। फ़िक़्ह हनफ़ी पर एतराज़ आ गया, जिसको सहाबा के शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने मुरत्तब किया है, इसके एतराज़ का जवाब ढूंढे ना। इसको क्यों छोड़ता है दुनिया, इसको क्यों छोड़ते हैं? इसके भी एतराज़ का जवाब ढूंढे, एतराज़ का जवाब होगा, मसला हल हो जाएगा। तो मेरी बात का मतलब है कि अपने अकाबर पर एतमाद वाला मिजाज लाओ। मसलन जब हम कहते हैं आपके पास कुरान करीम है, तुम्हारे को सारियाँ किताब हैं अल्लाह की किताब के अलावा नहीं, हर बंदे के पास कोई कुरान करीम है। ये बताएं आप में से, डरना नहीं, आपके उस्ताद उसको कुछ नहीं कहेंगे। कितनों के पास मोबाइल है? ज़रा हाथ खड़ा करें। नहीं बिस्मिल्लाह, हाथ खड़ा फरमा दें, कुछ नहीं होता, नहीं लेते ये आपसे मोबाइल। हाँ देखा, अब जिनकी मोबाइल में कुरान करीम मौजूद है ज़रा वो हाथ खड़ा करें। देखो सबके पास है, तो आपने क्यों कहा मेरे पास कुरान नहीं है? इन्ना लिल्लाहि, मेरे पास भी कुरान करीम है, मोबाइल में मौजूद है, आपके पास भी, आप यहाँ से खोल लेते ना। अफसोस आपने मोबाइल को फेसबुक के लिए तो समझा है, यूट्यूब के लिए समझा है, कुरान के लिए नहीं समझा। मेरे पास यहाँ हज़ारों तफसीरें नहीं, अगर सैकड़ों तो ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। तफासिर उठा लें आयात के लिए, आप अहादीस की शरह उठा लें, कोई प्रॉब्लम है? जो किताबें आपको लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी, यहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, ऐसे किताब मिले जैसे किताब मिलने का हक़ हो। अब जिनके पास मोबाइल में कुरान है ना, वो ज़रा कुरान करीम खोलें ताकि मसला समझाने लगूँ। खोलिए बिस्मिल्लाह। नहीं ना, मैं आयत आपके सामने होगी तो इतराज़ समझेंगे ना, आयत सामने नहीं होगी तो आप नहीं समझेंगे। बिस्मिल्लाह, सूरत निसा आयत नंबर 160 खोलिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। हो गया? निकल आया भाई? ओ भाई वो बांग्लादेश वाले निकल आया? एक दूसरे नमून हुए थे। अब देखें ज़रा इस आयत पे। ये आयत जो है दुनिया में हर जगह उलमाए अहनाफ पेश करते हैं, उलमाए मुक़ल्लिदीन पेश करते हैं कि आयत तकलीद की दलील है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, देखे नीचे, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। क्या तर्जुमा है? अतीउल्लाह खुदा की मानो, व अतीउर रसूल मुस्तफ़ा की मानो, व उलिल अम्रि मिनकुम फ़ुक़हा की मानो। अल्लाह ताला ने तीनों की बात की है। इस पर दो किस्म की बातें जहन में रखें। जब आप इसका तर्जमा करेंगे अल्लाह की माने, रसूल की माने, फ़ुक़हा की माने, तो वो मुनकर तकलीद सवाल करते हुए कहेगा भाई उलिल अमर का माना है उसकी माने जिसके हाथ में हुक्मरानी हो। ये तो हुक्मरान की बात मानने की तरफ इशारा है, ठीक है? तो हुक्मरान की बात माने, यहाँ फ़ुक़हा कहाँ है? जवाब देने से पहले एक सवाल करने लगा। उन्हें क्या हुक्मरान की माननी चाहिए? हाँ कुरान का हुक्म है, तो क्या लिख दे, वो लिख दे। उन्हें कहना 3 तलाक़ें 3 हैं, ये फ़ैसला हज़रत उमर ने बतौर हुक्मरान किया था, तुझे मानते हुए मौत क्यों पड़ती है? नहीं हुक्मरान नहीं मननी है ना, हज़रत उमर हुक्मरान थे, 3 तलाक़ 3 का फ़ैसला किया है, तुझे कौन सी मौत पड़ती है? कौन सा सांप डसता है? उधर तो कहते मैं उमर दी गल नहीं मननी, होना दे मसला हुक्मरान दे। 20 रकात तरावी पर इजमा हज़रत उमर के दौर में मस्जिद में जमात पर हुआ है, तो वहाँ मानते हो तुम्हें कौन सी मौत पड़ती है? जुमा की दूसरी अजान मुनकर तकलीद नहीं देता, कहते हैं उस्मान के दौर में शुरू हुआ। इधर तो लिखा हुआ उलिल अम्र मिनकुम, हुक्मरान की मानो, हज़रत उस्मान दी गल मान ना। यहाँ तुम्हें जुमा की दूसरी अजान पे मौत कौन सी पड़ती? तो इधर से तो इसका अब्बा जान छुड़ा देगा, 10 कीड़ा माने।
ایک اور خناس رافضی ایک دفعہ میرے سامنے کہنے لگے اس سے مراد حکمران ہے. میں نے کہا لکھ دے. اس نے لکھ دیا. اسے نہیں پتہ میرا پاؤں کہاں چھپا. میں نے کہا یزید کون تھا؟ کہتا جی حکمران تھا. میں گل نہیں دینی انہوں, گلنا نہیں کڈنے. یزید حکمران ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ دی گل منو. اب تو پریشان. آپ اس کو اس آیت میں شامل مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو یزید کو مانتا ہی نہیں, میں تیری زبان کے مطابق تیرے اوپر نافذ کر رہا ہوں کہ پھر تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا مدعا اور معاملہ میں اٹھانا بھی نہیں چاہیے. اب پریشان ہو گیا. تو میں نے کہا بیٹا مانا وہ کرو جو ہم کر رہے ہیں, جس پر اعتراض نہیں ہوگا, اور وہ مانا پیغمبر کے صحابہ نے کیا. تفسیر ابن کثیر اٹھائیں آپ کی مرضی, تفسیر خازن اٹھائیں آپ کی مرضی, تفسیر بحر المحیط اٹھائیں آپ کی مرضی, تفسیر احکام القرآن للجساس اٹھائیں آپ کی مرضی, یا اس سے آگے چل کے آپ کسی قسم کی کوئی فقہی تفسیر اٹھا لیں جس میں مسائل ہوں, وہاں سے نکل آئے گا. وہ کہتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں اس میں بھی تفصیل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت حسن بصری, حضرت جابر ابن عبداللہ پیغمبر کے یہ دو صحابی, حضرت امام حسن بصری تابعی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اہل الفقہ والدین. اس کا معنی فقہا ہے. تو اسی لیے میں نے معنی کیا اطیعوا اللہ خدا کی مانو, واطیعوا الرسول مصطفیٰ کی مانو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فقہا کی مانو. بھئی حکمران کو فقیہ نہ ہو, اس کے دین کی سمجھ نہ آئے, ہم اس کی کیوں مانیں گے؟ بھئی حکمران دا حال ہے وہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھے, قل هو اللہ اسے آتا نہ ہو, خاتم النبیین اس کے منہ پہ ججتا نہ ہو, اس کی مانیں گے؟ اسی خود تینوں ہاتھ لائے بے اس کی مانیں گے, ہم کیوں مانیں اس کی؟ جس کو کوئی دین کی سمجھ بوجھ تو ہو نا. تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اہل الفقہ والدین, یہ صحابی کی تشریح ہے. اور کوئی آپ کو کہے صحابی کو کیا اتھارٹی ہے وہ تشریح کرے, اسے کہ سن مستدرک حاکم میں مرفوع روایت ہے ان التفسیر الصحابی الذي شہد الوحی والتنزیل فهو حدیث مسند. یہ بخاری کے حاشیے میں بھی ہے کہ صحابی تو نزول قرآن, نزول اور ورود حدیث کا عینی شاہد ہے, آئی وٹنس, آنکھوں کا گواہ ہے. یہ تفسیر کر دے قرآن کی آیت تو حدیث مسند کے برابر ہوتی ہے. تو صحابی نے کہا اس سے مراد فقہا ہے. ٹھیک ہو گیا, اس لیے فقہا کی مانو. اب میرے ذہن یہاں تک بتانے کا نہیں تھا, جو میں نے قرآن اٹھایا وہ اگلی بات سمجھانے کا تھا. اس وقت تو آپ ویسے ہی سمجھ جاتے. اب سنیں, جب یہ آیت آپ پیش کریں گے, منکر تقلید آپ کے اوپر سوال کرے گا, اور ایسا سوال ہے اگر آپ کو جواب نہ پتہ ہو تو بچوں کو خالہ جی کا گھر یاد آ جائے گا, جی دانتوں کو پسینہ آ جائے گا, ایسا سوال ہے. اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہو, تقلید پر آپ بحث کر رہے ہو کہ بزرگوں کی مانو, فقہا کی مانو, اس نے اگلا سوال کرنا ہے اور ایسے اڑا کے رکھ دینی ہے آپ کی بات کو, اگر آپ کو جواب نہ آئے. اور جواب آئے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ کہے گا آگے پڑھو. آگے پڑھیں کیا ہے, ذرا پڑھیے بس, ترجمہ کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تم میں اختلاف پڑ جائے, فی شیء کسی مسئلے میں, شیء کی اوپر تنوین تنکیر ہے, کامن ناؤن نکرہ ہے, کسی مسئلے پہ اعتراض پڑ جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ اللہ کے رسول کی طرف. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ہے یہاں ہے, کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا. اگر تم میں اختلاف پڑ جائے, اب اولی الامر چھوٹ گیا, اب کس سے فیصلہ کرانا ہے؟ اللہ رسول سے ہے. وہ کہتے ہیں آؤ حنفیو بڑی دلیل دیں دے پھر دے سی تسی, ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. اختلاف پڑ گیا, لہٰذا قرآن حدیث سے فیصلہ کرا کے اہل حدیث بن جاؤ. وہ کہا دی تو گالی کوئی نہیں, مولانا سوال تو بنتا ہے نا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, کسی مسئلے میں اختلاف, تمہارا تو ہر مسئلے میں اختلاف ہے, فی شیء کسی مسئلے میں اختلاف پڑ جائے, فردوا الی اللہ والرسول, اللہ رسول سے فیصلہ کرا لو. تو کہیں گے آؤ, اس لیے اہل حدیث بن جاؤ, فقہا کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن نے کہہ دی. اور آگے لفظ ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر تم قیامت اور اللہ کو مانتے ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا, یہ بہترین جواب اور بہترین تعویل ہے, اسی میں بھلائی ہے, اسی میں اچھائی ہے. جیسے ہماری جماعت والے کہتے ہیں نا اسی میں خیر ہوگی, تو کہیں گے اسی میں خیر ہوگا, تم اہل حدیث بن جاؤ. لو جی, اس سوال کا جواب تو دینا چاہیے.
آپ کے ذہن میں کوئی جواب ہے جو بات دلیل جواب ہے، مجھے آپ ارشاد فرما دیں، کیونکہ میں نے کہا نا دانتوں کو پسینہ آئے گا، ہو سکتا ہے کسی کوئی کہے مجھے نہیں آتا، میں جواب دے سکتا ہوں، میں اہل باطل سے ٹکر لے سکتا ہوں، آپ بسم اللہ فرمائیں اور آپ مجھے بتائیں جس سے تقلید ثابت ہو۔ وہ کہے گا تقلید کا تو رد کر رہا ہے قرآن کریم، اور جو آیت رد کر رہی ہے، تردید کر رہی ہے، آپ اسی کو ہمارے مقابلے میں پیش کریں، وہ بھی آدھی آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بات ختم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تنازع پڑے تو اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ، ائمہ پر لڑ پڑے، آپس میں اختلاف ہو گیا، خلاف للشافعی خلاف للظفر، بس ختم، اب حضور سے فیصلہ کرائیں گے، اہل حدیث بن جائیں گے۔ کوئی جواب تو ہونا چاہیے، کوئی ساتھی جواب دے گا۔ میں آپ کو شرمندہ کرنے کے نہیں، آپ کی ٹریننگ کرنے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جزاک اللہ، فرمائیے ذوالقرنین۔ جواب یہ ہے کہ جو فقہا کا آپس کے اندر اختلاف ہو گیا تو انہوں نے جو اپنے اختلاف کو حل کیا ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے حل کیا ہے، اس سے علاوہ کسی اور چیز سے حل نہیں کیا۔ اوکے، قرآن اور حدیث سے حل کیا، میں مان گیا، تو پھر فقہا کو ماننے کی ضرورت تو نہیں رہی نا، کہ قرآن نے کا اختلاف پڑے پھر فقہا کو نہیں ماننا، پھر قرآن حدیث کو ماننا ہے، تو فقہا چھوڑ دو۔ یہ تو آپ انہی کی بات کو اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، گالتے اتھے ہی کھڑوتی ہے نا، بھئی ان کی بات مانیں، یہ آ گیا، اختلاف پڑے تو پھر ان کی نہ مانیں، یہ ہو گیا، وہ تو یہی کہنا چاہ رہا ہے نا، اب اختلاف پڑ گیا پھر ان کی کیوں مانتے؟ آپ قریب قریب لگے ہیں جواب کے، لیکن اب کما حق کو نہیں جواب دے پائے۔ اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کو ہمیں حل کر کے دیا۔ قرآن تو کہتے ہیں ان سے حل کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہتے ہیں فردوا الی اللہ ورسول، اللہ رسول سے حل کراؤ، آپ پھر فقہا سے حل کرا رہے ہیں، قرآن ان کی طرف لے کے بھی نہیں جاتا۔ قرآن کہتے ہیں فردوا الی اللہ والرسول واولی الامر منکم نہیں ہے۔ آپ بتائیں، آپ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے، کلوزڈ۔ چلو سنیں، قرآن اور حدیث کو پہنچانے والے تو فقہا ہیں، مجتہدین۔ مولانا میرا واسطہ مدرسین سے نہیں ہے، آپ بزرگ ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ توجہ، اس کا جواب جس طرز پہ آپ نے مخالف کو دینا ہے نا، وہ ذہن میں رکھیں۔ آپ انہیں کہیں گے قرآن کریم اترا حضور پہ ہے، سمجھا پیغمبر کے صحابہ نے، ان سے حل کرا لیتے ہیں، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ جڑا حل دس دے میں وہ تواڈے حق کی جو ہے تو تسی مان لو، ساڈے حق کی جو ہے ایسی مان لینا ہے، صحابہ سے حل کرا لیتے۔ ابھی میں کہہ بھی چکا ہوں الذی شہد الوحی والتنزیل فہو حدیث مسند، صحابہ سے حل کرائے نا، یہ ہے طرز۔ اپنا دماغ چھوڑیں، تھوڑی سی تحقیق کریں۔ بھائی نے بہت اچھا کیا، جواب دیا، کوئی سرچنگ میں تو آیا، غلط صحیح اپنی جگہ، لیکن جواب تو ہے نا یار، اس لیے سوچنا چاہیے۔ وہ بچہ ڈر گیا، اس نے نہیں دیا جواب، دینا چاہیے تھا۔ یہ بہت برا حوصلہ ہے ہمارا، ہم سمجھتے ہیں غلط ہو گیا تو بےزتی ہو جائے گی، جی ہو جائے نا، کیا مسئلہ ہے؟ استاد اور شاگرد میں کیا بےزتی ہے؟ مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے، ہمارے والد صاحب کہتے ہیں، مجھ سے ایک سوال پوچھا اور مجھے کہا دے جواب، آتا ہے جواب؟ اب مجھے کہتے ہیں میں نے بڑی زبردست ان کو ایک بات کی تو انہوں نے میرا ماتھا چوما، میں نے کہا حضرت جواب آئے گا تو دے دوں گا، نہیں آئے گا تو اتنے کنجوس آپ بھی نہیں ہیں کہ آپ جواب چھپا جائیں۔ ایسے مفتی شفیع نے فرمایا انہوں جواب دس ہی دو تسی، انہیں بتا ہی دے۔ تفسیر جساس میں اس کا جواب موجود ہے، احکام القرآن للجساس، امام ابو بکر جساس المتوفى 370 ہجری۔ کب انتقال ہے ان کا؟ اور اب کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1444۔ ذرا آپ کیلکولیٹر سے مائنس کریں، 370 مائنس کریں 1444 سے، کتنے سال بنتے ہیں؟ کیلکولیٹر نکالیں یا چلو آپ کے پاس لکھا ہوا ہو تو اس سے دیکھ لیں۔ اب ہے 1444 ہجری مائنس 370، 1074 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ یہ ہے حنفی مصنف، یہ حنفی مؤلف ہے، اس سے سمجھ آتا ہے کہ ہم ہزاروں سال سے آ رہے ہیں، ہمارے اکابر بہت پرانے آ رہے ہیں۔ امام ابو بکر جساس کی تفسیر ہے، یہ حنفی ہے، کتنے سال پہلے کا آدمی ہے؟ بالفرض والمحال آپ کو ان کی تاریخ وفات جسے کہتے ہیں اسماء الرجال، اس کا علم نہ ہو اور کوئی آپ کو کہے حافظ ابن حجر نے ایسا لکھا ہے تو آپ کہیں گے اوہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، ابو بکر جساس کی کیا ویلیو؟ حالانکہ حافظ ابن حجر المتوفى 852 ہجری، اب فتح الباری اٹھا لیں اوپر سے دیکھ لیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفى 852 ہجری اور اب 1444 ہے، مائنس 852، 592 سال بنتا ہے۔
600 साल पहले का आदमी इब्न हजर है और 1100 साल पहले का आदमी अबू बकर जस्सास है। ये मालूमात ना हो ना, ये अस्माउर रिजाल न पढ़ो वो, इससे बंदा वाकिफ ना हो तो एंज मुँह देखना, फिर थोड़ा सा बंदे को पता होना चाहिए है क्या। तो इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह इसका माना करते हैं, फरमाते हैं ये आयत एक है, हुक्म दो है। नहीं समझे? आयत एक है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम तक एक हुक्म है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूल से दूसरा हुक्म है। पहले हुक्म के मुखातब और हैं, दूसरे हुक्म के मुखातब और हैं। फिर इस पर दलील कायम करते हैं, कहते हैं जो पहला हुक्म है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ये आवाम को हुक्म है। लोगो अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो, फ़ुक़हा की मानो, खुदा मानो, मुस्तफ़ा मानो, फ़ुक़हा मानो, ये आवाम को हुक्म है। उसके बाद ये जो दूसरा हुक्म है, हाज़ा हुक्म मुवज्जहुल लिल मुज्तहिदीन, ये दूसरा हुक्म फ़ुक़हा को है, आवाम को नहीं है कि हम ले जाएं, फ़ुक़हा को है। आवाम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम और फ़ुक़हा। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूल, तो आपने अल्लाह रसूल से फ़ैसला कराना है, ये फ़ुक़हा का काम है, ये आवाम का काम नहीं है। इसने करीब करीब जवाब यही दिया, लेकिन उसको ताबीर नहीं कर सके कि फ़ुक़हा में इख्तलाफ हो वो अल्लाह रसूल से फ़ैसला कराएं। सवाल उठता है अवाम फ़ैसला क्यों ना कराए, अवाम क्यों ना कराए, अवाम करा ले अल्लाह रसूल से फ़ैसला। तो वो कहते हैं वली अन्नल आमत ला यारिफून कैफियत रद्द इला किताबिल्लाहि व सुन्नह व वजूह दलाइल मा फी अहकामिल हवादिस। फरमाया अवाम को तो पता ही कोई नहीं है कि रद्द इलल्लाहि व रसूल का तरीका क्या है। लिअन्नल आम ला यारिफून, एक रेडी वाला है, प्याज बेचता है, उसे पता चले इमाम वनीफा इमाम शाफी के इख्तलाफ है, वो रद्द इलल्लाहि व रसूल को कैसे जानेगा। वो किसी मौलवी तो ही हल कराना है ना, भी बुखारी तो मैंने हल कर दो, कुरान तो हल कर दो, तो मौलवी से करेगा। गाल तो व्यर्थ उठाइयाँ अखलोती। हाँ मैं बारिश से बचा पर नाले के नीचे आके ठहर गया, बात तो वही आ गई ना। तो लिहाजा लिअन्नल आमत ला यारिफून कैफियत रद्द, अवाम को तो पता ही कोई नहीं है, फ़ुक़हा हल कराएंगे और फ़ुक़हा ने अपने इख्तलाफ का हल अल्लाह रसूल से लिया है। तो लिहाजा ये आयत एक है, हुक्म दो है। इस दूसरा हुक्म मुवज्जहुल लिल मुज्तहिदीन। अब गैर मुक़ल्लिद आपको कहेगा ऐसे तुसी आपने घर तो हवाला देते हैं, कोई हमारी बात करे तो अपने घर का हवाला आपने दिया, हमारे बुजुर्ग को इस बात को मानते हैं जी, तुम्हारे बुजुर्ग भी मनते ने। तुम्हारे मौलवी नवाब सिद्दीक़ हसन खान कनूजी साहब जो आल इन आल हर चीज़ में गैर मुक़ल्लिदीन उन्हें अपना इमाम मानते हैं। नवाब सिद्दीक़ हसन खान कनूजी अलमुतवफ़ा 1307 हिजरी, ज़रा तारीख़ भी देखते जाएँ, ठीक है ना, और वो 370 थे। 1307 हिजरी, अभी की वफ़ात है 150 साल पहले की। क्या फरमाते हैं, हाज़ा हुक्म मुवज्जहुल लिल मुस्तंबितीन वल मुज्तहिदीन, तफ़सीरुल फ़त्हुल बयान। कहते हैं ये हुक्म तो आइम्मा और फ़ुक़हा को है, अवाम को नहीं है। तो अपने घर की तलाशी ले, तेरे उलमा भी यही माना कर गए। तो ये माना आएगा तो आप जवाब दे पाएंगे। ये मैंने एक आयत निकाली है, वरना मेरा ज़हन था, मेरे पास वक्त होता मैं कम अज़ कम एक दर्जन आयात आपकी खिदमत में रखता कि जो हमारे एतराज़ात और जवाबात किस तरह आयात से साबित है। नंबर 2, हदीस पाक में कि मुज्तहिद ठीक काम करे, ये गलती करे तो क्या हाल है। क्यों ये सवाल क्यों है, ये इसलिए है कि लोग कहेंगे अबू हनीफा नबी है, इससे गलती नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे गलती तो हो सकती है, तो फिर छोड़ दें। फिर भाई अगर यही बात है तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबी हैं, उनसे गलती नहीं होती, अबू बकर क्यों माना। तो भाई हदीस पाक है, सही बुखारी जिल्द 2 किताबुल अहकाम बाब अजरिल हाकिम उठाएँ, हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। रिसालत इमाम इस्लाम ने इरशाद फरमाया इज़ा हकम अल हाकिम फजतहद व असाब फलहु अजरान व इज़ा हकम सुम्मा अख्ता फलहु अजरुन। फरमाया हाकिम यानी मुज्तहिद जो हदीस पाक और कुरान का माहिर है, अगर ये सही फ़ैसला करके फ़तवा दे दे अल्लाह 2 सवाब देते हैं, गलती कर ले तो अल्लाह 1 अजर फिर भी देते हैं। उसे क्या अबू हनीफा रहमहुल्लाह से गलती हो सकती है, लेकिन अगर हो भी गई तो उनकी गलती पे 1 अजर फिर भी है, सही बुखारी कह रही है। और तू गलती कर ले तो तू तो है ही निरा जहालत का पलंदा,
تو تیری بات میں نہیں مانتا، لہٰذا ادھر غلطی ہو جائے پھر بھی ایک اجر ہے، ٹھیک ہو جائے تو پھر 2 اجر ہے۔ تو اس لیے مجتہدین اور اکابر کے اوپر اعتماد والا مزاج رکھنا چاہیے۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں بطور سمجھانے کے لیے کی ہیں۔ اب اسی پر یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حل بھی ڈھونڈیں گے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام صاحب کے شاگرد ہیں، آپ تقلید کرتے ہیں لیکن بہت سے مسائل میں امام صاحب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، کیوں؟ کیا بات ہے یار، زبردست، یہ ہوتا ہے سوال، مزہ آ جائے۔ کیا فقہ حنفی مانتے ہیں؟ خود کو حنفی کہتے ہیں ابو حنیفہ کو مان گئے، اب تو آپ فقہ یوسفی مان گئے ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب تو فقہ ظفری مان گئے ہیں، امام ظفر، اب تو فقہ حسنی مان گئے ہیں، حسن بن زیاد لؤلؤی، اور اب فقہ محمدی مان گئے ہیں، محمد بن حسن شیبانی، یہی اعتراض ہوتے ہیں ہم پر۔ تو آپ ابو حنیفہ کی مانیں، آپ نے اس کے علاوہ ان کے شاگردوں کیوں مانی ہے؟ اس کا جواب 8 سال پڑھنے والوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جب آپ نام سال میں تخصص و الافتاء کریں گے، آپ شامیہ میں آئیں گے تو مقدمہ شامیہ میں اس کا جواب موجود ہے۔ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اس کا جواب قاضی ابو یوسف سے نقل کر کے دیا ہے رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفۃ الا قد کان قالہ، یہ امام ابو یوسف کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم امام حنیفہ سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے بھی تو وہ بڑے ہیں، تو ہمیں صاحبین والا مسئلہ، شیخین والا مسئلہ، یہ طرفین والی یہ جو باتیں ہم چلاتے ہیں فقہ کے کلاسز میں، تو وہ جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا ایک مسئلے پر جو ہماری رائے ہے، جو امام صاحب کے بظاہر مخالف ہے، وہ مخالف نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ کہتے ایک کیسے ہے؟ سنیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ شورائی ہے، امام صاحب مسئلے کا حل بتاتے تھے کہ یہ جو حل ہے نا اس کے 5 حل ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب ہے۔ ان میں کسی ایک جواب کو امام صاحب ترجیح دیں تو امام حنیفہ کا قول، وہ صاحبین ترجیح دیتے ہیں تو وہ ان کا قول، اصل میں وہ بھی امام حنیفہ کا قول ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے مولانا ملتان جانا ہے کیسے جائیں؟ آپ کہیں گے چوک میتلا سے ہوتے ہوئے سیدھا وہاڑی روڈ پرانا جائیں، آپ ملتان پہنچ جائیں گے، ایک جواب۔ میں نے کہا جی دوسرا حل بھی ہے، یہ روڈ تھوڑا سا اکھڑا ہوا ہے، چوک میتلا سے آگے ہو سکتا ہے آپ کو بیک بون کمر کی تکلیف ہے، آپ ادھر سے نہ جائیں، آپ چوک میتلا جا کر آپ سیدھا ہی تھوڑا لمبا ہو جائے گا، خانے وال جائیں، خانے وال سے ٹاپ و ٹاپ روڈ ہے۔ میں اس طرح ہی جاتا ہوں، آپ کو پتہ، کوئی آپ کو کہے گا اتنا لمبا سفر، جی ہاں اپنی جان کے لمبا سفر کر لیں، تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ یہاں سے خانے وال جائیں، ٹاپ و ٹاپ روڈ ہے، خانے وال سے آپ وہاں چلے جائیے، نو ایشو۔ ایک روڈ وہ بھی ہے۔ اچھا ایک طریقہ اور بھی ہے، اگر آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ چلے جائیں۔ اچھا بہترین یار، میٹرو یہاں اگر چل رہی ہوتی تو میٹرو چلے جائیں، نہیں تو آپ کسی سے موٹر سائیکل لے کر بھی گلیوں سے جا سکتے ہیں، کئی طریقے ہیں، تو آپ کسی حساب سے جائیں۔ تو آپ نے میرے مشورے پہ عمل کیا، چاہے آپ ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی مسئلے کا حل بتاتے کہ اس سوال کا یہ حل بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لے بھی ہے، لیکن ادھر سے پیٹرول کم لگے گا، جان کو تکلیف زیادہ ہوگی، ادھر سے پیٹرول زیادہ لگے گا، جسم کو تکلیف کم ہوگی، وجوہات بتاتے۔ جیسے میں مثال دے رہا ہوں، تو کسی کو صاحبین اختیار قول کرتے تو وہ صاحبین کا قول ہو جاتا، امام صاحب اختیار کرتے تو امام صاحب کو ہو جاتا، ترجیح جس کو دیتے حیث تمام قول ابو حنیفہ کے۔ یہ امام یوسف نے کہا ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفۃ الا قد کان قالہ، میں نے جس قول میں امام صاحب کی مخالفت کی وہ میرا نہیں ہے، دراصل امام صاحب کا ہی ہے۔ تو ہم یہ کر کے بھی فقہ حنفی کی تقلید سے نہیں نکلتے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پایا ہوں۔ کیا 4 اماموں کے بعد کوئی مجتہد پیدا ہوا اور اب بھی کوئی مجتہد پیدا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، 4 اماموں کے بعد بھی کئی مجتہد پیدا ہوئے ہیں، اب بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بھائی نبی تو نہیں ہے کہ نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، فقیہ ہے، یہ تو پیدا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہے؟ لیکن اس فقیہ نے کرنا کیا ہوگا؟ وہ اپنی فقہ لکھے گا۔ بھئی دین کے جتنے مسائل تھے حضور پاک کے صحابہ سے امام حنیفہ نے پڑھ کے لکھ دیے ہیں، 12,90,000 مسائل لکھیں، کچھ نہ کچھ رہ گئے یا اس میں اختلاف کسی مجتہد کو حق بنا تو امام شافعی نے لکھ دیا، امام مالک لکھ دیا، امام احمد نے لکھ دیا۔ اب کوئی فقیہ ہو بھی تو وہ جتنے اصول لکھے گا تقریباً اصول ان ائمہ اربعہ نے لکھ دیے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 7 طریقے۔ اب کوئی قاری اور نکلے اور وہ کہ میں 8واں طریقہ ایجاد کیتے ہیں، کر لے گا؟ نہیں کرے گا، وہ قرآن میں 7 ہی ہے۔
تو اس طرح فقہ حنفی پہ حدیث رسول پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. 5واں بن بھی جائے تو کہاں سے لائے گا؟ ہو بھی فقیہی، نو ایشو، تو کیا کرے گا؟ تو مجتہد فی المذہب تو ہو نہیں سکتا. ظاہری بات ہے 2 باتیں ہوں گی، یا تو وہ تقلید کرے گا جیسے امام ابو یوسف بھی کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی، اور یا تقلید نہیں کرے گا تو پھر علیحدہ مذہب بنائے گا، تو گمراہی پھیلانی ہے، اور کی کرنا. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. وہ دلیل پیش کرتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، شاہد کا معنی وہ کرتے ہیں حاضر ناظر، گواہ، اور یہاں شاہد کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے. میرے دوستو، انا ارسلناک شاہدا اگر اس کا معنی ہے حضور گواہ ہے، اور گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو پھر جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا، حضور پڑھتے تھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ کی متصل روایت موجود ہے. اس کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے کن کو بخش؟ زندوں کو. و میتنا، کن کو بخش؟ وفات شدگان کو. و شاہدنا، موجودوں کو. و غائبنا، ہم سے غائبوں کو بخش. حضور پڑھتے تھے. تو اگر حضور حاضر ناظر تھے تو وہ غائبنا کیوں پڑھتے تھے؟ نہیں سمجھے؟ غائب نہ پڑھتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور سے کچھ غائب بھی ہے. تو غائب ہے تو حضور حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ باقی رہا یہ کہ شاہدن، یہ انا ارسلناک شاہدہ کا معنی گواہ ہے، اور گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے. تو مجھے حاضر ناظر مانے، میں حاضر ناظر ہوں ہر جگہ. میں قرآن سے دلیل پیش کروں گا اپنے شاہد ہونے کی، دلیل دوں گا. آیت نمبر 145 سورۃ البقرہ، رکوع پہلا ہے، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، امت دوسری امتوں پر، امت محمدیہ گواہی پیش کرے گی کہ ان کے پاس نبی آیا تھا، انہیں نہیں مانی، لہٰذا یہ گواہی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے امت پر. تو جب امت محمدیہ باقی امتوں پر گواہی دے گی تو ہم گواہ ہوئے نا. تو ہم سارے گواہ ہیں، ہم سب حاضر ناظر ہیں. پھر تو کیا معنی کریں گے؟ شہداء علی الناس کا ترجمہ کر لینا، کیا معنی کریں گے؟ تو جو معنی آپ یہاں کریں گے وہ ادھر کریں گے. ہدایہ میں پڑھی ہوتی نا کسی رضا خانی نے، یا ہدایہ سمجھی ہوتی تو اعتراض نہ کرتا. انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد وذالک بالاوصاف من یثق بہ. امام مرغنانی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ کہتے گواہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ سچی گواہی کی بنیاد پر آگے گواہی دے دیں. شہادت شہاد جسے کہتے ہیں، سچی گواہی آپ کے پاس آئی، اس پر آپ گواہی دے دیں. تو رسالت مآب علیہ السلام جو قیامت میں گواہی دیں گے، وہ فرشتے حضور پر اعمال پیش کرتے ہیں، سچی گواہی ہے. 28ویں پارے کے آخری صفحے پہ لکھا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتہ گناہ نہیں کرتا، تو ٹھیک گواہی دیتے ہیں. تو اس بنیاد پر حضور گواہی دیں گے، اور ہم بھی حضور پاک کی گواہی پر آگے گواہی دیں گے. تو گواہ کے لیے حاضر ناظر ہونا کہاں سے آ گیا؟ این پھد لایا ہو یا پوری قوم نو دلائل ان کے پاس. اچھا اگر حاضر ناظر ہیں حضور پاک، مجھے بتائیں غزوہ کس جہاد کو کہتے ہیں جس میں حضور جائیں؟ سریہ، جس میں حضور صحابہ کو بھیجیں. 27 غزوے ہیں، 400 سریات ہیں. میں کہتا ہوں 427 ہی غزوے ہیں، پھر تو کوئی سریہ نہیں ہے. حضور تو حاضر ناظر ہیں، سریے میں بھی ہیں اور گھر میں بھی ہیں. غزوہ بنتا کیوں ہے؟ حضور نے حج فرمایا ہے. بتائیں حج کیا ہے؟ 7 ذو الحجہ کو منا جاؤ، 8 کو مزدلفہ جاؤ، 9 کو عرفہ جاؤ. یہ ہے آپ کا حج. حضور تو 8 کو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں. 7 کو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں. 9 کو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں. تو حج کیسے بنتا ہے؟ سفر معراج کا کیا معنی؟ فارش سے عرش پہ گئے ہیں. حضور تو ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں. سفر کا کیا مطلب؟ سفر ہجرت کا معنی مدینہ گئے، مکہ چھوڑا. حضور تو مکے میں بھی ہیں، مدینے میں بھی ہیں. تو حاضر ناظر کیسے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ابو بکر اور حضور جس وقت غار میں ہیں. ہما فی الغار، فی ظرفیہ ہے، جس وقت غار میں ہے. کیوں بابا؟ تم تو کہتے ہو حاضر ناظر ہے، تو غار میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں. اب ہما فی الغار کہاں ہے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. پیغمبر مصطفیٰ جب آپ گھر سے نکلے اور احد کے لیے صفیں بنا رہے تھے، قرآن کہتا ہے نا، گھر سے نکلے اور احد کے لیے صفیں بنا رہے ہیں، جنگ احد پہ جانے کے لیے.
گھر سے نکلے اور صفے بنا رہے ہیں. کیوں؟ جو حاضر ناظر ہوتے ہیں وہ نکلتا ہے اور آتا ہے. وہ تو گھر میں بھی ہے باہر بھی ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ خرجتا جب آپ اپنے مدینہ شہر سے باہر نکلیں تب بھی قبلہ رخ ہو کر آپ کو نماز پڑھنی ہوگی. یہ صرف مدینہ کا حکم نہیں ہے، پوری دنیا کا حکم ہے. کیوں؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ. یہ خروج کون کرتا ہے؟ نکلنا ہوتا ہی اسی کا جو حاضر ناظر نہ ہو. اگر ہم حاضر ناظر والی بات مان لینا تو دین ایک گنڈڑی چپا کے اتھا رکھ دے والے. جی دین ایک گٹھڑی میں ڈال کے ادھر رکھ دیں، پھر پیچھے بچتے ہی کچھ نہیں ہے. باپ رافضی ہو تو ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے. قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ماں باپ آپ کو شرک کا حکم کریں یہ نہ مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ بھائیو، عید میلاد النبی یہ تینوں لفظ اکٹھے قرآن سے یا حضور کے فرمان سے یا کسی صحابی کے عمل سے دکھا دیں. میں مدینہ طیبہ سے گھڑی لایا ہوں، آپ کو تحفہ ہے. عید میلاد النبی یہ تین لفظ اکٹھے مجھے دکھا دیں، قرآن سے، حضور کے فرمان سے، صحابہ کے عمل سے. اگلی بات کروں، مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کسی کتاب سے یہ تینوں لفظ اکٹھے دکھا دو، آپ کو گھڑی تحفہ ہے. اس کی وفات ہے 1921 تک. عید میلاد النبی کا لفظ اس کی کتاب میں بھی نہیں ہے. میلاد النبی ہے یا عید کا علیحدہ تصور ہے. یہ تین لفظ اکٹھے تو اس نے بھی نہیں لکھے جو آپ نے مجھے تیسری عید بنانے کے لکھ دیا. اس بر صغیر میں پہلا جلوس عید میلاد النبی کا 1931 میں نکلا ہے اور احمد رضا صاحب کی وفات 1921 میں ہے. یہ دین کا کام اس نے بھی نہیں کیا تھا جو تم کر رہے ہو. لہذا فیصلہ کر لو بھائی او مسلمان ہے یا تسی مسلمان ہو، فیصلہ ہو جائے گا نا. دوسری بات یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کا نام قرآن حدیث میں بھی موجود ہے اور ان کے احکام بھی موجود ہیں. تیسری عید جو مناتا ہے اس سے کہیں تو دلیل دکھا دے، وہ مان لے گا. فرض نماز کے بعد بلند آواز سے دعا ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں. کسی روایت ثابت ہے فلاں مفتی صاحب نے فرمایا. او مفتی صاحب چبل بٹا چبل ہے، فیس بک پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے کی عادت ہے. دنیا میں کوئی حدیث نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں 8 حدیثیں اس پہ نقل کیا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں. ترمذی کی شرح معارف السنن اٹھائیں، تیسری جلد میں حضرت نے لائن لگائی ہے، 2.5 صفحے اس پر دلائل دی ہیں. ہمارے اکابر اس پر لکھتے جا رہے ہیں اور یہ کہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے. تردید آپ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی پہلے کر رہے ہیں. یار اس مسئلے میں یہ کہو جی میں نہیں مانگتا تو ٹھیک ہے نا، امت کو گمراہ کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ اعلاء السنن میں اس پر حدیث موجود ہے، شعب الایمان بہقی میں اس پر حدیث موجود ہے، جمع الجوامع میں اس پر حدیث موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں اس پر حدیث موجود ہے، کنز العمال میں اس پر حدیث موجود ہے. اس پر میرا یوٹیوب پر مستقل کلپ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان جیسوں کو سنا ہے، آپ نے ہم جیسوں کو نہیں سنا. آپ مفتی عبدالواحد قریشی یوٹیوب پہ لکھیں فرض نماز کے بعد کی دعا، آپ کو غالباً 15 منٹ کے لگ بھگ یا شاید اس سے تھوڑا کم آپ کو 20 حوالوں کے ساتھ آیت احادیث اور صحابہ کے عمل سے اور رسول اللہ کے فرمان سے آپ کو پورا کلپ ملے گا. یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ حضرت انس کی روایت ملے گی. بعدما سلم ورفع یدیہ ودعا، حضور پاک نے سلام پھیرا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی. آپ پڑھ لیں وہاں سے اور سنیں. یہ جو ہم دعا کی بات کرتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں اونچی نہیں مانگی. میں نے کہا اچھا کون سی مانگنی چاہیے؟ چلو آہستہ مانگیں. کہ اللہم انت السلام منک السلام والی دعا. میں نے کہا حضور نے مانگی؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اونچی مانگی تو صحابہ نے سن کے ہمیں بدائی، جو اونچی نہیں مانگی تو صحابہ نے سنا کیسے؟ کل ایک بدھو مجھے کال پہ کہہ رہا تھا، واٹس ایپ پہ سوال کر رہا تھا، مفتی صاحب یہ جو دعا ہے نا یہ صحابی کو حضور نے خود بتائی ہو کہ نماز کے بعد مانگو. تو میں نے کہا یہ تو دکھا دے، وہ میں دکھا دوں گا. تو اپنے ذہن سے بیٹھ کر تو ایک حدیث بنا اور جی بسم اللہ. ایسی ہی باتیں ہیں یار. امام اور مقتدی بیٹھے رہتے ہیں، مؤذن کھڑا ہو کر تکبیر کہتا ہے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آتے ہیں سب کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ پہ کھڑے ہو کر آپ تک نماز کے لیے جائیں، یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اگر ملے گا بھی نا تو قد قامت الصلاۃ والا ملے گا کہ اس پر مقتدی اٹھتے ہیں، اور یہ تو قد قامت الصلاۃ سے پہلے اٹھ گئے. لہٰذا اپنے عمل پہ دلیل دیں. قد قامت الصلاۃ والا مسئلہ تو میں حل کر لوں گا. اصل یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ تک سارے اٹھ جائیں، بس اس تک
سارے کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ صرف اسی لفظ پہ اٹھیں, وہ بھی فقہ کا مطلب یہ ہے. لیکن یہ صرف رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی اس میں گرامی پر اٹھنا, اس کی کوئی دلیل تو اس دھرتی پہ ہوگی؟ کوئی دلیل پیش فرما دے, کسی فقیر نے بتائی ہو تو کیا کہیں گے؟ حضور کا نام بڑے رتبے والا ہے اس لیے اس نام پہ کھڑے ہوں. حضور کے نام سے پہلے اللہ جل شانہ کا نام ہے, وہ اس سے بڑا رتبے والا ہے, اس پہ کھڑے ہو جاؤ. پھر رتبوں کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے, نماز پڑھنے کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں. یہ تھی پوری کتاب ہے تھوڑے کو لو جی. پانی ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ, میں بات کر لیتا ہوں. توجہ, آپ کہتے ہیں پاکستان کے اہل حدیث امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, سعودیہ میں امام کے پیچھے رفع دین کرتے ہو جاتی ہے. میرے بھائیو, سعودیہ والا اہل حدیث ہے امام کعبہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل حدیث کہتے ہیں جمعہ کا ایک خطبہ ہے, آپ کو اللہ مدینہ اور مکہ مکرمہ لے جائے, بیت اللہ شریف مسجد نبوی میں جمعہ کے 2 خطبے ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں جمعہ کی 1 اذان ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین لے جائے, جمعہ کی 2 اذانیں. اہل حدیث نماز جنازہ اونچا پڑھتے ہیں اور ادھر نماز جنازہ آہستہ پڑھا جاتا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے. کرونا کے معاملات سے پہلے تک اب تک 20 رکعت تراویح کی جماعت تھی. یہ رمضان میں 3 وتر, عام دنوں میں 1 وتر کے قائل ہے, وہ پورا سال 3 وتر کے قائل ہے. یہ کہتے ہیں تقلید کرو شرک ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کی تقلید جائز ہے. کس نے آپ کو کہا وہ اہل حدیث ہے؟ میں دوسرے کا دیا ہوا نوالا چبانے کا عادی نہیں ہوں. میں نوالے کو چیک کرتا ہوں, بھائی کن ایک چبانا چاہیے, پھر نوالا نہیں, پھر ہم چک لگاتے ہیں. تو اس لیے پوری بات آپ کریں. اس لیے ان کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں, ان کے پیچھے 1 رکعت بھی نہیں پڑھتا. میں ان کے پیچھے حج پڑھنے کا بھی قائل ہوں کہ تسی نماز آدھے ہو. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, حالانکہ حضرت ابو بکر کا رتبہ تھا تو ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں کہا؟ حضرت امام مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر حضور پاک کا اتنا قریب ہے کہ اس کے لیے بعدی آتا ہی نہیں ہے, اسے نسبت اتحادی حاصل ہے, اس کے لیے بعدی آتا ہی نہیں ہے. جہاں نبی وہاں صدیق, چاہے غار ہو چاہے مزار ہو, ٹھیک ہے, چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو. جلوت میں صدیق ہے تو خلوت میں صدیقہ ہے, تو اس کے لیے تو بعدی آتا ہی نہیں ہے. لیکن شاید یہ جواب آپ کو کما حق کو سیراب نہ کرے, تو ایک فقیر کا جواب بھی آپ رکھ لیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, قرآن کہتے ہیں آپ نے ہر چیزوں کے 2 جوڑے, دو جوڑا بنایا. ٹھیک ہے, دن کے ساتھ رات ہے, پھول کے ساتھ باقی معاملات, کانٹا خوشبو, اس طرح ترتیب میں ہر چیزوں کے جوڑے ہیں. تو اس طرح شان نبوت کا بھی جوڑا ہے, جلالی مزاج جمالی مزاج. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ جلالی جمالی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جمالی ہیں. ٹھیک ہے, جوڑا بن گیا. حضور پاک علیہ السلام جلالی بھی ہیں جمالی بھی ہیں, دونوں صفتیں ہیں, لیکن صفت جمال کا غلبہ ہے, جلال کا غلبہ نہیں ہے. صفت جلال کا غلبہ نہیں ہے, جمال کا غلبہ. ان کے بعد ابو بکر ہوتے تو جوڑا نہ بنتا, کیونکہ اس پہ بھی جمال کا غلبہ ہے. ان کے بعد عمر آئے ہیں, اگر نبوت ہوتی تو پھر جوڑا بن جاتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر. آخری صحابی کس ہجری میں وفات پائے, ان کا نام کیا ہے؟ کتاب العلم آپ نے پڑھی ہے؟ باب رفع العلم پڑھ لیں. نہ بیٹا جزاک اللہ, ادھر بیٹھے, دونوں کو گرمی ہوگی, کوئی نہیں پرابلم. میں کو وڈی ماتا پترا میں کو نہ تھیوے تو آگو تھیوے. ٹھیک ہے, آپ نے باب رفع العلم پڑھا ہے صحیح بخاری کتاب العلم میں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لا یحدثنکم احد بعدی غیری, حضرت انس کا لفظ ہے, میرے بعد تمہیں یہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا. تو آپ اس پہ فتح الباری عمدۃ القاری قسطلانی دیکھ لیں, اس کا فیصلہ ہو جائے گا, یا آپ کو سعد الحدیث صاحب نے بھی بتا دیا ہوگا. تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ سوال تو آپ کی کلاس کا ہے. خدا تو حج تلے ونجے, ہر علاقے کا آخری صحابی الگ الگ ہے تاریخ وفات کے اعتبار سے. حضرت انس بصرہ کے آخری صحابی ہیں. ٹھیک ہے, عامر بن طفیل واصلہ کوفہ کے آخری صحابی ہیں. سدی بن عجلان ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ دمشق اور ملک شام کے آخری صحابی ہیں. حضرت ابو طفیل مکہ مکرمہ کے آخری صحابی ہیں. حضرت سہل بن سعد انصاری الساعدی المدنی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے آخری صحابی ہیں.
وَهُوَ آخِرُ مَن مَّاتَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم 110 ہجری 110 ہجری پہ صحابہ کا زمانہ ختم. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. تو اس لیے وہ صحابی ہیں. اس کے اختلاف کی گنجائش بھی ہے, کسی اور صحابی کے اوپر بھی اقوال موجود ہے, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس شہر کے آخری ہیں اور اس شہر کے آخری وہ ہیں. آپ اب دروازے کھول دیں. جزاک اللہ. اب میرے خیال میں بچے خاموش ہونا شروع ہو گئے ہیں. اوپن بیٹا. ہاں چلیں. خلفائے راشدین کا دارالسلطنت مدینہ طیبہ تھا, جبکہ حضرت علی آخری خلیفہ راشد کوفہ کیوں لائے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فسادی آئے نا, تو حضرت علی جانتے تھے. ابو بکر عمر عثمان کے دور میں امن تھا, حضرت عثمان کے آخری دور میں فساد پڑا, تو مدینہ طیبہ کی حرمت پامال نہ ہو, اس لیے مدینہ طیبہ سے دارالخلافہ باہر لے جائیں. سیدنا علی المرتضیٰ باہر لائے ہیں, اور سلام ہے حضرت علی المرتضیٰ کی سوچ, فہم و فراست کو, کہ واقعی جو بعد میں مسائل ہوئے ہیں دارالسلطنت میں, تو اس میں مدینہ طیبہ کی زمین پامال ہوتی, جس کا فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے فرما دیا تھا. اسماء الرجال کی کون سی کتابیں مناسب ہے؟ اسماء الرجال کا فن, آپ اس پر ہماری فائل بھی اٹھا لیں, اور اسماء الرجال پر آپ کتابیں پڑھنا چاہیں تو کئی ہے. مثلا میزان الاعتدال اٹھا لیں, اور نہیں تو تذکرۃ الحفاظ ذہبی کی اٹھا لیں. اگر اس سے بھی آگے بڑھیں تو آپ تہذیب الکمال مزی, امام جمال الدین مزی کی پوری اصحاب سیاستہ کی 8 جلدوں میں کل اصحاب سیاستہ کے رجال پہ بحث کی ہے, یہ آپ دیکھ لیں. نہیں تو آپ بخاری کے حاشیے پہ جو اسماء الرجال آخر میں موجود ہے اس کو دیکھ لیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ بھی سوالات ہیں. او خدا تو نہایت دلائے بن جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, جب نماز کا ارادہ کرنے لگو پھر وضو کرو. اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, تو اذا آیا ہے, اذا کا معنی اس وقت ہے, تو اذا قمتم الی الصلاۃ جس وقت کھڑے ہونے لگو تب وضو کرو. فاذا طعمتم فانتشروا کا معنی یہ کیوں نہیں کر دے؟ یہ ایک بچونگڑا ہے شاید غالباً, یہ اس کے سوالات آئے, مجھے لوگوں نے کہا حضرت اس کا جواب دے. میں نے کہا کھڈے لائن لگا ہوئے, یہ رو رو کے ایک دفعہ روتا رہے, ایڑیاں رگڑے کہ مجھے یہ جواب دے, میں ان کے خواہش کو حسرت بناؤں گا. ان لوگوں کو جواب نہیں دیں گے. ان کا کوئی بڑا آ کر بات کرے گا تو انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. بچوں کو کیا جواب دینا ہے, بچے تو ویسے روتے رہتے ہیں. بچے ہیں یا بچے کھچے ہیں تو چلنے دیں. یہ انہی کے سوال, آپ نے اس کا کلپ سنا اور میرے سر ڈال دیا. اور خدا کے بندے اگر اذا ماضی پہ آئے, مضارع کا معنی ہوتا ہے, تم یہ کہنے لگے ہو, اس پر سوال ہے کہ ہم اذا ماضی پہ آئے مضارع کا معنی کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں نہیں ماضی کا معنی کریں. تو ٹھیک ہے بھائی, اگر ماضی کا معنی کرنا ہے تو قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جس وقت قرآن پڑھ چکو, کرو نمازی والا تم چپ رہو. تب کیا معنی کرو؟ جب قرآن پڑھا جائے, پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو. آپ نے کیوں مضارع والا معنی کیا؟ آپ مجھے کہتے ہیں میں ماضی والا معنی کروں, آپ بھی کریں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھ لیا جائے پھر چپ کرنا, یعنی قرآن میں بولتے رہو, یہی معنی ہے. صحیح مسلم میں اذا قرأ فانصتوا, یہ اذا آیا ہوا ہے, قرأ ماضی پر آیا ہوا ہے. جب امام پڑھنے لگے تو تم چپ رہو, پیچھے مقتدی تلاوت نہ کرے, اللہ کے رسول نے فرمایا. تو یہ اگر رضا خانیوں والا معنی کرے تو اذا قرأ, جب امام پڑھ چکے پھر تم چپ رہو. ہوں چپ رہا دا فائدہ, کرو آپ معنی. اس طرح کے سوال اٹھا کر آپ لے کر آتے. بچوں کے ان سوالوں کو میں یوں اڑانا جانتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو جواب دے کے ان کو پاپولر بنا دیں, یوں نہیں ہے. رہی یہ بات کہ جو آپ نے اذا قمتم الی الصلاۃ پیش کیا یا فاذا طعمتم فانتشروا پیش کیا, تو یہ تو قرینہ حالیہ اور مقالیہ ہے. قرائن بھی تو ہوتے ہیں نا. اذا قمتم میں قرینہ موجود ہے کہ وضو پہلے کرنا چاہیے. وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا میں اگلا لفظ موجود ہے وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث, یہ سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 ہے. اس پہ تو حکم موجود ہے کہ باتوں کرنے کے لیے بات میں بیٹھ نہ جاؤ. اس بنیاد پہ اس کا معنی قرائن کے لحاظ سے ہم ماضی والا کر لیں گے, لیکن قرائن کے لحاظ سے ماضی والے معنی کو اٹھا کے آپ مستقل اصول اور قواعد بنا لیں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس لیے بیٹا میں نے نحو پڑھی بھی ہے اور نحو پڑھائی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے سوالات کو جانتے نہیں ہیں. رضا خانی کہتے ہیں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے 11ویں شریف کا دودھ بانٹتے ہیں, اس بارے میں ارشاد فرما دیں.
महबूब सुबहानी ज़िल्ल रहमानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, इनके 11वीं शरीफ के दूध बांटने का हुक्म ये जो बताते हैं, दो बातें हैं। अगर ये दीन का हिस्सा है तो इस पर दलील चाहिए, कुरान हदीस से दलील तो है नहीं, शरीयत दलील बता नहीं रही। और अगर दीन का हिस्सा नहीं है तो रस्म व रिवाज है, और रस्म व रिवाज के हम कायल नहीं हैं। ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इश्काल ये है कि रज़ा ख़ानी कहते हैं खाने के बाद बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह हदीस से साबित है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के खाएं आपके लिए जायज़ है। बिस्मिल्लाह के साथ कुछ आयतें पढ़ ले हमारे लिए जायज़ ना हो। आपको सवाल समझ आया? मुझे तो नहीं आया। जिसने सवाल लिखा ज़रा वो समझा दे ताकि मैं जवाब दे पाऊँ। मीनू तो समझ नहीं आया। ख़त्म का तो इधर लफ्ज़ ही नहीं है। पता नहीं यार, ये इनका काम है, ख़त्म फलां फलां, ए सारे अपने तरफ खान पीन की ड्रामेबाजी है और कुछ ही नहीं। भाई आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं या कुछ और पढ़ के खाएं, आपको कौन मना कर दे। लेकिन आप ख़ास करके खाने पे फूंक के कहेंगे यही खाना उसके पास जा रहा है, तो ये मौलाना अहमद रज़ा ख़ान से पहले किसी ने नहीं किया। उनकी जो आखिरी वसीयत है ना, वफ़ात से 7 घंटे मेरे ख्याल में 59 मिनट पहले की जो वसीयत है वो छप चुकी है उनके वसाया शरीफ में। वो कहते हैं मेरी वफ़ात के बाद सोडे वाली बोतलें, आलू वाली और कीमे वाली कचौरियाँ और सेब का पानी, अनार का पानी यानी जूसेस और फ़लाँ फ़लाँ चीज़, इन पर कुछ पढ़ के मुझे हर हफ्ते में कुछ ना कुछ दे दिया करें। ये तो उन्होंने अपने माँ बाद के साथियों का बैंक बैलेंस खोल के रखा था, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये तो उनकी बात है भाइयों। इससे पहले शरीयत में यूँ नहीं है कि आप चीज़ पे पढ़ें वही चीज़ आगे जाएगी, चीज़ नहीं जाएगी, ये अपने पास आएगी। ठीक है, तो इस पर तो कई चीज़ें, हाँ मैयत की फ़लाँ चीज़ मुझे दे दें, मैयत की फ़लाँ चीज़ दे दें, इस पर तो जवाबात भी है कि एक खातून ने कहा था मैयत की क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। कुरान में हर चीज़ पे मौत आनी है, इसका मतलब है फ़रिश्तों को मौत आनी है। क्या इंसानों की तरह कल क़यामत में फ़रिश्तों को भी ज़िंदा किया जाएगा? तो किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं मसला। मौत आनी है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर पे मौत आनी है। इसके 2 जवाब हमारे हज़रात देते हैं कि फ़रिश्तों को मौत आनी है, उनको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी तकलीफ़ी नहीं है कि उनसे सवालात हो जवाबात हो। वफ़ात इस बुनियाद पे आनी है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और बाकी हज़रात कहते हैं नहीं, जो आसमान से ऊपर ऊपर की बातें हैं वो उससे अलहदा है, मुस्तस्ना है। लेकिन राजे कौल यही है कि मौत सब पे आनी है। जब सब पे आनी है तो सबको ज़िंदा किया जाएगा, हमसे हिसाब लिया जाएगा। हम मुकल्लफ़ हैं, वो गैर मुकल्लफ़ हैं, गैर मुकल्लद नहीं, गैर मुकल्लफ़ हैं। क़यामत के दिन आदमी को उसके बाप के नाम से पुकारा जाएगा। जो बच्चा पैदा होने के फ़ौरन बाद फौत हो गया, उसका नाम ही नहीं रखा गया, उसको क्या नाम से पुकारा जाएगा? उसको कहेंगे ओए बेनाम बच्चा। ठीक है, सादे बंदे हो इस धरती पे, उसको उसके बेटे का नाम, बाप का नाम देंगे, फलां का बेटा। आदमी को उसके नाम से पुकारा जाएगा तो कोई नहीं मसला। जिसका नाम पता ना हो, आज भी मदीना मुनव्वरा वाले उसे अब्दुल्ला कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उनका काम है, जिन्हें बुलाना है ना तो उसी बुलाना है ना मैं बुलाना है। वैसे नाम रखना चाहिए वफ़ात शुदा के, नाम तो ज़रूर होना चाहिए। राफ़ज़ी कहते हैं तमाम सहाबा नऊज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हुज़ूर पाक के वफ़ात के बाद दलील पेश करते हैं, वकुन्तु अलैहिम शहीदम वाली आयत, पता नहीं आगे कोई हदीस लिखी है, फ़युक़ाल इन्ना हाउला, और इस दलील की बुनियाद पे ये कोई हवाला भी तो लिख दें। आपने इस हदीस का हवाला नहीं लिखा, ये अल्लाह के हवाले कर दिया। मैं आपको जवाब देने लगा हूँ। मसला ये है कि नऊज़ुबिल्लाह तमाम सहाबा कराम मुर्तद हो गए। राफ़ज़ी कहते हैं, वो कहते हैं इर्तद्दन्नास बाद नबी करीम इल्ला सलास, मिक़दाद, हज़रत बिलाल और हज़रत सलमान, ये 3 जिंदा। इसमें तो हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हसन हुसैन को भी इन्होंने उड़ा दिया। तो इनको को पहले अपने घर की तलाशी लें, ये बकवास है, बेईमानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुज़ूर पाक की शादी 25 साल की उम्र में पहली हुई, 30 साल की उम्र में औलाद हुई, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। नबूवत के बाद आपकी 2 बेटियों को तलाक हुई। एतराज़ राफ़ज़ी कहते हैं बग़ैर मज़हब के 10 साल में बेटियां जवान भी हो गई, शादी भी हो गई, तलाक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस आपने आसिफ रज़ा अलवी बेईमान का क्लिप तो सुना है, मेरा जवाब नहीं सुना आपने। उस बच्चों को मैंने जवाब दिया, उसके अब्बे ने भी आज तक जवाब नहीं दिया। लेकिन आप आले बातिल को सुनते हैं, आले हक़ को नहीं सुनते। ये उस बेईमान के लफ्ज़ हैं। मैंने फ़लाँ से लेकर फ़लाँ तक को पढ़ा, फ़लाँ से लेकर फ़लाँ तक को पढ़ा, उसका जवाब नहीं। आप मुझे जवाब दें, ओए 10 साल में जवान भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये उसका जवाब। और मसला ये है कि आप उन्हीं का निवाला हमारे मुंह में डालते हैं। मैं किसी का बना हुआ निवाला अपने मुंह में नहीं डालता। आप इसका जवाब हमारे भी तलाश करें ना। यूट्यूब पर मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी लिखें, आगे औलाद पैगम्बर लिखें, आपको जवाब आएगा। और उस अब्बे का दादा भी याद करेगा कि जवाब कहते कैसे हैं। ऐसी आप राफ़ज़ी की क्लिप को उठाकर आप हमें क्या जवाब दे।
پوری تفصیل سے میں نے اس پر جواب دیا, آپ اس بیان کو اٹھا لیں. اس میں نے ایک چیز کو پروف کیا, پیدا کب ہوئے, نکاح کب ہوئے. 10 سال کی بات تو ہے ہی جھوٹ. جو 10 سال میں اعلان نبوت ہوا ہے, طلاق اس وقت نہیں ہوئی. 3 سال بعد جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت اتری, اس وقت جا کر حضور پاک نے اعلان نبوت کیا. پھر 2 سال بعد انہوں نے آ کر طلاق دی جب 45 سال عمر ہو چکی ہے. اس ملعون نے کہاں سے کہاں بات لائی. اور اس وقت تک کہ حضور کی بیٹیوں کو نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی جب طلاق ہوئی ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے. یہ کہتے جوان بھی ہو گئی, شادی بھی ہو گئی. اس حرامی نے جو آپ کو غلط راستے پہ شادی واللہ اس پہ چلا دیا, وہ نکاح اور ہے, شادی اور ہے. نماز فرض معراج کی رات ہے, تو حضرت عمر اسلام سے پہلے کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ بھئی نفل نماز بھی تو ہو سکتی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے. نفل نمازیں کوئی نہیں ہے. آپ اس دھرتی پہ صرف نماز فرض نماز ہی جانتے ہیں. آپ غیر مقلد ہیں, ہم نے کوئی سنتیں نہیں پڑھنی. اکثر اہل سنت کے خطبہ کہتے ہیں حضرت امام حسین, امام زین العابدین, امام علیہ الصلوۃ والروافظ کی امام نہیں کہنا چاہیے. لو جی دس, پھر امام حنیفہ بھی نہیں کہنا چاہیے. بتائیں نا بھائی, جب اہل سنت امام کہیں گے تو اہل سنت والا معنی ہوگا نا. رافضی امام کہیں گے تو ان والا معنی ہوگا. نہیں سمجھے بھئی؟ اہل سنت امام کہتے ہیں پیشوا کو, تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیشوا نہیں ہے. حضرت حسین کو پیشوا نہیں مانتا, اس بے ایمان کو میں نہیں مانتا. یہ کوئی بات ہے؟ رافضی کہتے ہیں وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے, تو وہ جانے اور وہ معاملات جانے نا, تو وہ اپنا جواب دیں گے. میں تو اہل سنت ہوں, تو میں تو اپنی بات کروں گا. رضا خانی کہتے ہیں میرے تیجے سالانہ کو تم بدعت کہتے ہو. تبلیغ جماعت کے سروزہ چلے کو بدعت نہیں کہتے. سروزہ چلہ یوں نہیں ہے کہ جس نے سروزہ نہیں لگایا اس کا ایمان ہی ختم, جس نے چلہ نہیں لگایا اس کا ایمان ہی ختم. تو آپ تو کہتے ہو جس کا تیجا چلہ 40واں 7واں سال نہیں ہوا وہ تو بخشا ہی نہیں گیا. آپ تو دین کا حصہ بنا دو. اور جماعت والے کہتے ہیں یہ دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. چلہ لگا کے سیکھ لو, چاہے خانقاہ میں بیٹھ کے سیکھ لو, چاہے مدرسے میں بیٹھ کے سیکھ لو. تو بھائیو, آپ کار ثواب بناتے ہیں, آپ اس کو ثواب بتاتے ہو, ہم ان چیزوں کو علاج بتاتے ہیں. تو ثواب کی دلیل چاہیے, علاج کی دلیل نہیں چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہتے جو رحمت اجتماع پہ نہیں گیا اس کا ایمان ہی ختم. تم کہتے ہو جو 12 ربیع الاول کے جلوس پہ نہیں ہے اس کا ایمان ہی ختم. دلیل تمہارے سر ہے, ہمارے سر نہیں ہے. اب ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس ہے, وہ کہے تو ڈسپرین کی گولی کھا لے, وہ کہ دلیل بھی کھا. تو کہ بھائی علاج کی دلیل نہیں ہوتی. ہاں ڈسپرین گولی کھانے پہ 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ہے, پھر دلیل چاہیے. تو تم تو اپنے کاموں کو ثواب بتاتے ہو, دلیل تمہارے گاٹے فٹ ہے, تم ہمارے گلے ڈال رہے ہو. اتنی کچی گولیاں ہم نے نہیں کھیلی. اصطلاح سالکین میں تصور شیخ کی حیثیت و حکم کیا ہے؟ سید احمد سعید ان صورتوں کو تصور کا نام دے کر تردید کرتے ہیں. خانقاہ میں کسی شیخ کی بیعت کر لیں, وہ آپ کو سمجھائے دیں گے. عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا کیسا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے سچ کہا ہے, بالکل ٹھیک کہا ہے, پرفیکٹ کہا ہے, 100% رائٹ ہے مولانا اس پر. یہودی ایجنٹ نہیں ہے تو پھر اپنے سابقہ سالے زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن کمپین میں کیوں گیا ہے؟ اور پوچھو اس وقت عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلمان ابن جمائمہ, مجھے بتاؤ, بلکہ ابنائے جمائمہ, کس کے پاس پل رہے ہیں؟ جن گھر میں پل رہے ہیں ان گھر والوں کا مذہب کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہودی. تو جن کی اولاد یہودیوں کے پاس پل رہی ہے وہ ہمارا ریاست مدینہ کا مستری بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. نمو نمتھا تو جن وزیرستان والے پہاڑا تو لتھا. عجیب بات ہے, یہ ریاست مدینہ بنائے گا. میں تو ان مولویوں کے دماغوں پہ حیران ہوں جنہوں نے اس سے امید لگائی ہوئی ہے کہ دین لائے گا. سبحان اللہ. تمہارے پاس بیل ہے, تمہارے پاس گائے نہیں ہے کہ تم دودھ سے لسی بنا لو گے. مجھے تو ان مولویوں پہ حیرانی ہے, خدا کی قسم. اسی انہوں مانج تلے لے کے آنے پھر کٹے تلے جانے نے. تو بھائیو, اس سے تمہیں دین کی امید نہیں ملے گی. یہ ریاست مدینہ بنانے والے لوگ ہیں, ہر کام ریاست ابو جہل والے ہیں ان کے, اور کام ریاست مدینہ. ہم نے ان کی فرعونیت کو اس وقت للکارا ہے جب ان کا پورے پاکستان میں طوطی بولتا تھا. اس وقت یہ اہل حق کا کچھ نہیں کر سکے, تو اب کیا کریں گے؟ غیر مقلدین کہتے ہیں فجر کی سنتے پڑھنے کے بعد, فجر کی سنتے فرض کے فوراً بعد پڑھیں. کیوں کہتے ہیں فرض کے فوراً بعد پڑھیں؟ کوئی ثبوت ہے؟ بعد ما تطلع الشمس, جامع ترمذی کی روایت ہے, سورج طلوع ہونے کے بعد نماز ہے, اس کے بعد تو ہے ہی نہیں. تو یہ حدیث کہاں جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ امام شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ٹوٹکا یہ ہے کہ جس کی آنکھیں کمزور ہو وہ حضور کے نام پہ انگوٹھے چومے, ٹوٹکا ہے, تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی.
اگر آپ کی آنکھوں کو پرابلم ہے تو امام شامی رحمہ اللہ کے کہنے کے مطابق آپ اس ٹوٹکے پہ عمل کر لیں. یہ ٹوٹکا ہے، قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، صحابہ کا اجماع نہیں ہے، ٹوٹکا ہے. ٹوٹکے پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو دین بنائے. تو میں کہتا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، محمد، حامد، محمود، طیب، قاسم، عاقب، فاتح، شاہد، مشہود، کتنے نام ہیں. اسماء النبی تو امام ہاشم ٹھٹوی نے 1250 لکھ دی ہیں. 100 نام تو قرآن کے آخری صفحے پہ ہیں. تو ہر نام پہ پھر چومتے جائیں، ملتان جانیاں تے قربان جانیاں، ملتان جانیاں تے قربان، پھر یہ چما چٹاکا لگا رہے گا، آگے کچھ نہیں ہو سکے گا. اور خدا کے بندے وہ تو ایک لفظ پہ ٹوٹکا ہے جس کی آنکھیں خراب ہے. تسی اندھے محتاج ہو تو چوملا ہو تو کس منع کیتے. رضا خانی کی امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ واجب الیاد ہے؟ جی ہاں واجب الیاد ہے. چاروں ائمہ برحق ہیں، ایک امام کو چھوڑ کے دوسرے امام کے پاس جائیں تو کیا حرج ہے؟ اگر آپ دوسرے امام کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اس دلیل کی بنیاد پہ آپ جائیں جو آپ کے اپنے امام صاحب کے پاس اس کا جواب نہ ہو تو. اور اگر آپ دوسرے امام کے پاس جائیں تو جس علاقے میں کم از کم اس علاقے کے مجتہدین کے وہاں موجودگی ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کے مسائل پوچھیں اور اس پہ عمل کریں اس فقہ کے مطابق. شافعی ہو جائیں، مالکی ہو جائیں، عملی ہو جائیں، نو ایشو، کسی دلیل پر ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اہل حق کا راستہ ہے. لیکن غیر مقلد ہو جائیں تو غیر مقلد تو کسی امام کو نہیں مانتے، تھوڑا سا خیال کرنا. غیر مقلد اور رافضیوں سے کاروبار کرنا کیسے؟ بھئی کاروبار تو میں کافر سے کرنے کا بھی قائل ہوں، الا مرزائی سے، کیونکہ وہ غدار ہے، اس کا مسئلہ کچھ اور ہے. تو باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ الا ان تتقوا منہم تقا کے آیت کے تحت آپ دیکھ لیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں مدارات نہیں کرنا چاہیے، دلی تعلق، باقی تجارات جائز ہے. غیر مقلدین کے بچوں کو قرآن پڑھانا، روافظ کے بچوں کو قرآن پڑھانا، میں تو کہتا ہوں مصلحت اس میں ہے کہ پڑھانا چاہیے تاکہ کل آپ کے شاگرد ہوں گے، آپ کی دین کی بات مانیں گے. پڑھانا چاہیے، میں تو اس کا انکاری نہیں ہوں. رافضیوں نے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مردوں کے سامنے غسل جنابت کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس نے کہا غسل جنابت کیا تھا؟ رافضی کو کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ جس نے لکھا ہے ذرا وہ دلیل پڑھ دے، وہ دلیل پڑھ دے. کس نے پرچی لکھی ہے؟ بسم اللہ ذرا کھڑا ہو جائے، میں بھی زیارت فرماؤں نا کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے. بس اب پرچی والا بندہ کھڑا ہی نہیں ہوتا. اچھا میں کلاس میں بیٹھا ہوں، آپ کھڑے ہو جائیں، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، میں جواب سمجھائے دوں گا. چلو اب میں جواب دیتا ہوں. بندہ تو ایسی پہچان لی ہے کیڑا ہے. بھائیو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت اماں جان عائشہ نے غسل کیا تھا، کس بنیاد پہ؟ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بات تھی. ان کا سوال ہوا کہ حضور پاک کتنے پانی سے غسل فرماتے تھے؟ فرمائے 4 سا پانی سے. کہ 4 سا پانی سے بندہ غسل کیسے کرتا ہے خالہ جان؟ وہ بھانجا ہے. انہوں نے کہا میں کر کے دکھاؤں؟ کہا جی ہاں. وہ گئی، پردہ لگا ہوا تھا، وہاں انہوں نے غسل کیا، باہر آ گئیں. باہر آ کر ان کو دکھایا کہ میرے سر سے پانی گر رہا ہے، میں پورا جسم سے نہا کر آئی ہوں. بھانجے نے کہا ماشاء اللہ، میں بھی آج کے بعد 4 سا سے پانی سے نہیں آؤں گا. تو پردہ لگا ہوا تھا. جب واش روم کا دروازہ نہ ہو تو پردہ لگا ہوا ہو تو اس کو کسی مرد کے سامنے نہیں آنا کہتے ہیں. لاکھ لعنت ہے رافضی کے منہ پر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے. عجیب بات ہے، جب دروازے نہیں ہوتے تھے تو واش روم کے سامنے پردے ہی ہوتے تھے. انہوں نے اس کو یہی بنا دیا کہ مرد کے سامنے. لا الہ الا اللہ محمد. تیری ماں مرد کے سامنے نہیں آتی، تو مومنوں کی ماں کے بارے میں بکواس کرتا ہے. کوئی غیر مقلد ہے وہ کہتا ہے اس طرح انگلی اٹھائے رہو، ہلاتے رہو، اشہد اللہ الہ الا. یار انگلی ہلاویں یا جو بھی کریں، کوئی امپائر کی انگلی کو ہلاتا ہے کہتے اٹھے گے تو بات ہوگی، اور کوئی اس طرح یوں نہیں ہے. حدیث پاک میں 53 کے نمبر کے تحت آپ کو یہ سمجھائے دیں گے، مشکات کی روایت ہے، وہ جو ہلانا ہے پھر اس کو رکھنا ہے وہ صرف اتنا ہے، پورے راستے میں ہلاتے رہے. اس طرح کی ترتیب میرے خیال میں درست نہیں ہے. مسجد کے باہر نکلنے کی دعا رحمتک کا لفظ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک تک میں پڑھتا ہوں، میں تو رحمتک پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں آپ کو دلیل کہاں سے دکھاؤں؟ جو رحمتک پڑھتا ہے ثبوت اس سے لیں. میں نے اتنا پڑھا ہے جتنا میرے پاس ثبوت ہے. اگلے لفظ کا میں نے نہیں پڑھا تو اس لیے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. اللہم انی اسألک من فضلک پڑھتا ہوں نکلتے ہوئے. رافضی کس کتاب پہ عمل کرتے ہیں؟ ان کے ایمان کی کتاب کہاں ہے؟ فلاں ہے. یہ کسی رافضی سے جا کے پوچھ لو. رافضی کہتے ہیں اہل سنت کے امام اکثر طور پہ لڑکوں سے مسئلے پوچھ کر بتاتے ہیں. ان کے دلیل امام اعظم نے لڑکیوں سے اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھ کر بتایا. جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے، فیک ہے، غلط ہے، جعل سازی ہے. امام صاحب کی تو بیٹی ہے ہی نہیں، امام صاحب کے تو بیٹے ہیں. امام ذہبی فرماتے ہیں مناقب ابی حنیفہ و صاحبئی میں لم یولد منہ الا الحماد. امام صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے حماد بن ابی حنیفہ، بیٹی ہے ہی نہیں.
آپ نے حنیفہ صرف بیٹی کا نام سمجھا، حنیفہ حنف سے نکلا، حنف قلم دوات کو کہتے ہیں، ابو حنیفہ قلم دوات والا۔ ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہوتا، ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے، کیا معنی؟ مٹی کا ابا، مٹی والا۔ ابو ہریرہ بلیوں والا، اس طرح ابو ہریرہ قلم، ابو حنیفہ قلم دوات والا، ابو بکر پہل والا۔ خدا کے بندے، ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہے، ام کا معنی ہر جگہ ماں نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی ماں جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کیا آپ بستیوں کی ماں کو ڈرائیں گے؟ نہیں، بستیوں کا درمیان مکہ کے مکرمہ کے لوگوں کو ڈرائیں، حضور کو حکم ہے۔ تو نہ ام کا معنی ہر جگہ ماں ہے، نہ اب کا معنی ہر جگہ باپ ہے، لفظ دیکھ کے معنی ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے؟ تو مسئلہ عورت نے بتایا، تو کیا ہو گیا؟ ایک عورت کے پیٹ سے تم پیدا ہو کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، ایک عورت کے چھاتی سے دودھ پی کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، ایک عورت کی گودی میں آپ 2 سال بیٹھ کر آپ رضاعت کی مدت پوری کریں، جی ٹھیک ہے، ایک عورت سے آپ کی شادی ہو اور آپ اس سے اپنے حقوق ازواج مکمل طریقے پر ادا کریں، وہ ٹھیک ہے۔ عورت اگر دینی مسئلہ بتا جی نہیں بتانا چاہیے تھا، بوتھی ویک شیشے جی، عورت نے بتا دیا، اسی لیے کہ وہ عورت عام عورت نہیں تھی، حضرت عمر کی کئی بیٹیاں تھیں، صرف اس بیٹی سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ یہ بیٹی بھی ہے اور درجے میں ماں ہے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، اس لیے پوچھا کہ میری بیٹی رسول اللہ کی اہلیہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے اللہ کے رسول سے کچھ بات سمجھی ہو۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ مرد کے بغیر، اپنے خامد کے بغیر بیوی 4 ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکتی، 4 ماہ بعد آئے۔ پوچھنے والا اگر دبئی کا رہنے والا ہو، سعودیہ میں جانے والا ہو، تو میں انہیں کہتا ہوں بیوی سے اجازت لے کر باہر کی جاب کرو، ورنہ بیوی کا حق ہے تمہیں ہر 4 ماہ بعد آنا پڑے گا۔ اتنی ٹکٹ نہیں ہوتی تھی، پھر شادی چھٹ دو، ہاں عدت گزرے گی بیوی کسی اور کی ہو جائے گی، پھر شادیاں کیوں کر رہے ہو؟ شادی کر کے بیوی ماں باپ کو دی اور چل میرا بھائی سعودیہ، یہ غلط بات ہے، آپ حق کھا رہے ہیں، آکل الحقوق للزوجہ ہے آپ۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں بتائیں، وہ ڈاکٹر صاحب ہے، اور کیا بتائیں؟ عقائد اس کے ہم نہیں مانتے، عقائد میں اس کے نہیں مانتے، ان کے عقائد پہ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بھی رد کیا ہے، فتاوی عثمانی جلد اول آپ دیکھ لیں اس پر۔ یوم ابو بکر، یوم عمر منانا حدیث میں نہیں ہے، تو یوم میلاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو بھائی یوم عمر اور یوم ابو بکر جو لوگ مناتے ہیں نا، تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم احتجاجی طور پہ مناتے ہیں، کہ اگر آپ باقی ایام پہ چھٹی کرتے ہو تو ان کا ایام پہ بھی چھٹی کرو، تو وہ اسلامی طور پہ نہیں مناتے کہ منانے پر اتنے حج کا ثواب ہے۔ تو احتجاج کا مسئلہ اسٹرائک کا اور ہوتا ہے، دین کے لیے دلیل چاہیے، احتجاج کے لیے تو دلیل نہیں چاہیے نا، تو اس لیے مناتے ہیں کہ اگر سرکاری سطح پر حضرت ابو بکر عمر کا یوم منایا جائے تو ہم کہیں گے بس ٹھیک ہے، پھر سب کا مناؤ، نہیں منانا تو پھر کسی کا نہ مناؤ۔ اقبال ڈے اور قائد ڈے منا سکتے ہیں، لیڈر ڈے منا سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے لیے، تو یہ بھی منانا چاہیے۔ رافضی اپنے ہاتھ سے چیز پکا کر دے، بابا میں تو نہیں کھاتا، میں تو آج کل اپنے بندوں کے بنی ہوئی پکی ہوئی چیز سے ڈر رہا ہوتا ہوں، تو اب کسی اور کی چیز کہتے ہو۔ یہودی جٹ کو جس نے ووٹ دیا ہے وہ کیا کرے؟ وہ توبہ کرے، توبہ کر لے، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، توبہ کر لے تاکہ کل قیامت میں اس کے ساتھ اس کا حشر نہ ہو۔ خدا تمہیں لے جائے حج پہ، ایک سوال بھی اس کے مطابق نہیں کیا جس پہ میں نے درس دیا۔ میں نے پوچھا اس کے متعلق ڈھونڈو، یہ تمہاری ترجیحات ہیں، مجھے ایمان سے بتاؤ، آپ نے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں غیر مقلدین کے سامنے ٹھہر کے، اور خدا تو انہوں لے جاوے حج تھے۔ آپ یہ علمی سوال 1-2 امام ابو یوسف والی بات کے علاوہ بات ختم۔ اس مسئلے پر آپ سوال کرتے، مجھے مزہ آتا کہ میں نے بات کی ہے زندوں میں۔ خدا کے بندے ان مسائل پر نہ پوچھا کریں، یہ بات کی باتیں ہیں۔ آنکھیں بند کر کے مولانا فضل الرحمان کی تائید ہے، ہمارا بڑا ہے جو کہہ رہا ہے، ختم۔ آنکھیں بند کر کے مفتی محمد تقی عثمانی کی تائید ہے، جو وفاق المدارس کے فیصلے ہمیں قبول ہے۔ اپنے بڑوں کو یوں مانو، اس پہ وہ ایجنٹ ہے یا نہیں ہے بھائی اس کو پتہ ہے۔ کراچی کے ایک مولوی نے کہا وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے، جو اسے یہودی ایجنٹ کہتے ہیں اللہ قیامت میں اس سے پوچھے گا۔ اس کی واٹ میں نے لگائی اور روزے کے ساتھ بیٹھ کے رمضان مبارک میں 57 منٹ بچوں جواب نہیں دے گا، وہ جواب دے نا تو میں خدا کی قسم لا جواب کرنے کی حیثیت اس مسئلے میں رکھتا ہوں۔ میں نے تو پوری تیاری کر لی تھی کہ اگر ان کا جواب آئے رات کو سورج دکھاؤں گا، دن کو تارے تو دور کی بات ہوتی ہے، ہم ان کو رات کو سورج دکھاؤں گے، جواب دیتے کیسے ہیں؟ میری شرعی ذمہ داری ہے عمران خان کو یہودی ایجنٹ نہیں کہو۔ تجھے کتنے پیسے دیے ہیں اس نے؟ کتنے پیسے تو نے اس سے لیے ہیں؟
تجھے کیا پتہ کل کی جو ہے نا حیثیت میں آ کر آپ قائد ملت اسلامیہ کے موقف پر اعتراض کرتے ہیں، جس کے پیچھے امام کعبہ آ کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ امام و امام الکعبہ ہے، اور وہ اس پر فیصلہ کر رہا ہے، 6 لاکھ علماء کا قائد ہے، اور تم یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہو۔ تو میں کچھ دنوں پہلے ایک ضلع میں گیا تو وہاں ان کے ایک شاگرد تھے، اب مجھ سے بات کریں، جاؤ تیرے استاذ نے مجھے جواب نہیں ہے، تو کہتے مجھ سے بات کریں، میرے ایک شاگرد میں ان سے بات کر لوں، مجھ سے بات نہ کرو۔ تو اس طرح والے سوالات سیاسیوں پہ ہیں، وہ جانے اور ہمارے اکابر جانے، آپ علمی طور پہ یہاں بیٹھے ہیں، دور حدیث میں بیٹھے ہیں، آپ اس پر اپنے موقف کو سمجھا کریں۔ اور آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں، ہمارے کچھ حضرات ایسے ہیں وہ رضا خانیت سے متاثر ہیں، تیجا کل 40واں ادھر ادھر کے مولوی بن جاتے ہیں، پھر بھی اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو وہی والی ترتیب، عوام دا سامنا کرنا مشکل ہے، ایسی نہیں کر سکتے، وہ خدا کا نام مانو۔ 8 سال آپ مولوی بن گئے، پڑھ گئے ہو، اپنے اکابر سے رابطہ رکھو، آپ پھر اسی ڈگر پہ چل پڑے تو 8 سال پڑھنے کیوں آئے ہیں؟ بہتر تھا آپ 8 سال ہی وہاں لگاتے، آج بڑے پیر بنے ہوتے، ہر جگہ جاتے، آپ کو حلوے ولوے ملتے۔ ہاں، ہمارے ایک دوست ہے، مفتی بننے کے بعد اس نے جا کر پیٹرول پمپ پہ نوکری کر لی۔ میں سعودیہ گیا، اس نے مجھے کال کی، مفتی صاحب استاد جی میں فلاں پیٹرول پمپ پہ ہوں، آپ آئیں میں آپ کو ہدیہ دوں گا۔ میں کہا تیری لوگو، کوئی مفتی بن کے، حافظ عالم قاری بن کے تم پیٹرول پمپ پہ نوکری کرنی تھی تو یہ 10 سال نہ لگاتا، تیرا آج اپنا پیٹرول پمپ ہوتا۔ میں نے کہا میں تیرا 1 روپیہ بھی نہیں لیتا، جیب میں رکھا پڑے پیسے، میرا تو دل دکھ گیا کہ تم مولوی بننے کے بعد یہی کام کر کے رہے۔ تو بھائیو، آپ مولوی بننے کے بعد سنت کے مطابق چلیں، بدعت کے معاملات میں خود کو نہ ڈالیں۔ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، سورۃ بقرہ رکوع نمبر 4 پہلا پارہ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن کی جلد اول میں لکھا ہے، مسجد میں بیٹھ کے 100 بوتل شراب کی پینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک بدعت کا ارتکاب کرنا گناہ ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے 100 بوتل، 1 2 4 5 10 بھی نہیں، 100 بوتل شراب کی پینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک بدعت کا ارتکاب کرنا گناہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہ مسجد میں شراب پینے والا ایک دن توبہ کرے گا کیونکہ وہ شراب کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن بدعت والا کبھی توبہ نہیں کرے گا کہ اپنے بدعت کو تو دین سمجھتا ہے، حرج کیڑا ہے۔ آپ پڑھ لیں ذخیرۃ الجنان۔ آج کل ایک قانون پاس کرنے کی بات ہے، ہم جنس پرست کا نکاح، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی لوڑ ہے کسی نو؟ اس قانون پھر وہی سوال آ گیا، کی لوڑ ہے؟ دسو تو صحیح۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر بل جو ہے یہ JUI کی ضرورت نہیں، یہ PTI کی ضرورت ہے۔ تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ باقی اہل حق زندہ ہیں انشاءاللہ، میرے اللہ کے کرم کے اولاد مفتی محمود زندہ ہے اس مسئلہ۔ وہ بل پرسوں سے اڑ گیا ہے بھائیو، مولانا فضل الرحمان کے سینیٹروں نے اسے یوں اڑایا جیسے اڑانے کا حق ہو سینٹ میں۔ آپ بے فکر رہو انشاءاللہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم ہر آہٹ پہ تیار ہیں۔ آپ کو ابھی سوال سوچ رہا ہے، 4 دن پہلے مولانا وہاں پہنچ گئے ہیں شریعہ کورٹ میں، انشاءاللہ اس کو شریعہ کورٹ بھی منسوخ کر کے دے دے گا، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے حضرت۔ اب تو وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہودی ایجنٹ کے دور میں بیٹھے اور ہم ڈر جائیں یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اب یہ معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں بتائیں، وہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ ہندوؤں، سکھوں، پارسیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں وہ ایک ماہر ہے، عالم نہیں ہے، اسی لیے ان کے خلاف آپ نے اس سے کوئی دلیل لینی ہو تو لے لو، علم دین آپ علماء سے سیکھو۔ وہ عالم نہیں ہے، اسی بنیاد پہ اس سے بچ جائے۔ اچھا یہ کوئی نہیں اعتراض؟ چلو جزاکم اللہ، چلو دسو، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، آپ وہ تو ویسے کھڑے ہو گئے، بسم اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب حضرت حسین اور یزید کی جنگ ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے لشکر میں بھی صحابہ کرام موجود تھے اور یزید کے لشکر میں صحابہ کرام موجود تھے، تو اب جو یزید کے لشکر میں صحابہ کرام موجود تھے ان کے بارے میں ہمارا کیا ماننا ہے؟ حضرت حسین اور یزید کی جنگ ہوئی تھی، اس کا بھی لشکر تھا، اس کا بھی لشکر تھا۔ یزید کو تو کوئی لشکر لے کر حضرت حسین کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، وہ تو ابن زیاد آیا تھا، یہ یزید کا فوجی تھا، اور اس لشکر میں کوئی صحابی شامل نہیں تھے، کوئی صحابی شامل۔ آپ ایک صحابی بتا دیں اور مجھ سے S22 الٹرا سامسنگ کا سیٹ گفٹ لے لیں، تحفہ لے لیں مجھ سے، ایک صحابی بتا دیں جو اس لشکر میں حضرت حسین کا مقابلہ کر رہا ہو، کوئی دکھا دیں، ہے ہی نہیں۔ باقی حضرت حسین کے ساتھ تو حضرت حسین تو خود صحابی ہیں یار، اور تو چھوڑو، ٹھیک ہے؟
اس لیے ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں. ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں. کچھ مندی قربانیوں پہ جاتے ہیں، اگر ان سے پوچھ جائے کیوں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم دین پھیلانے کے لیے. اسی وجہ بتاتے ہیں اگر ہم نہ جائیں تو غیر متعلق غیر دین حضرات آ جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ عقائد پھیلائیں گے اور ہمارے لوگوں کے عقائد خراب ہو جائیں گے. اس کے غیر مقلد تو کل خانی پہ جاتا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں وہ مولوی. باقی رہا کہ رضا خانی آ جائیں گے تو آ جائیں، وہ تو پہلے ہی آ رہے ہیں. بھئی ایک غلطی ہے لہٰذا میں وہاں چلا جاؤں. میں نے مثال اس دن ایک دو ان حضرات کو دی ہے، ان کو پتہ ہے، ان سے وہ مثال میرے بات لے لینا. میں آن ایئر وہ کیا مثال آپ کو سناؤں. تو کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو کوئی اور نہ کرے، چل مولوی صاحب آپ کر لے. یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے خدا کے بندے؟ تمہارا ان سے کیا لینا دینا کہ وہ نہ کرے جی میں کر لوں. تو ان کو کرنے دیں، وہ ان کا مذہب ہے، آپ کا مذہب ہی نہیں. آپ کہاں سے لیتے؟ فلاں آ جائے گا لہٰذا میں دین پھیلانے جاتا ہوں. بھائیو واش روم میں بیٹھ کر دین نہیں پھیلایا جاتا. تھوڑا سا آپ گزارا کریں. غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا، پہلے مطلق کہا تھا کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو اگلے دن حضور نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا تھا. حالانکہ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے. کیا ان کے دلوں کے اندر حضور سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تھی؟ تو وہ اس سے حضرت علی کی شان اور مرتبے کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی سے زیادہ ثابت کرتے ہیں. غزوہ خیبر پہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے، لیکن قلعے کتنے تھے غزوہ خیبر کے جو فتح ہوئے ہیں؟ 16. قلعہ نائم ہے، قلعہ منعم ہے، قلعہ حصار ہے، قلعہ قموس ہے. آپ سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی رحمہ اللہ کی اٹھا لیں، اس میں پوری تفصیل ہے. 15 قلعے باقی صحابہ نے فتح کیے، حضور خوشخبریاں دیتے آئے. 16واں قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا، حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا. ان کی فضیلت بتا دی. جو پچھلے قلعوں والوں کی فضیلت ہے اس میں باقی صحابہ کرام کی محبت کی بات کی ہے. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 1، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. اس کا کیا معنی؟ حضرت خدیجہ سے نہیں کرتے؟ بھائی ایک کے اس بات سے دوسرے کی نفی کہاں سے آئی ہے؟ کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں. مراد ہے جس کو اللہ رسول سے آج کے دن میں اس طرح پیار ہے کہ اس کے ہاتھ اللہ فتح کرانا چاہتا ہے. اتنی سی بات ہے. اسے دوسرے صحابہ کی نفی ثابت نہیں آتی. اگر نفی ثابت ہے تو ایک اور حدیث ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، حضرت ابو بکر پوری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہے. نعوذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ رحم دل نہیں ہے. ایک کے اس بات سے دوسرے کی نفی کہاں سے آ گئی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. باقی قلعہ قموس حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں فتح ہوا ہے، 15 قلعے باقی صحابہ کے ہاتھوں. میں نے قلعہ قموس دیکھا ہے، اس کا دروازہ بھی دیکھا ہے. آج آپ خیبر جائیں، مدینہ سے تبوک روڈ پہ 200 کلومیٹر کے بعد خیبر قدیم کی بستی آتی ہے. ہم قدیم کہتے ہیں، وہ اپنی عربی میں قدیم کہتے ہیں، حالانکہ گاف ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں خیبر قدیم اس کو نا. تو خیبر قدیم بھی ہے، خیبر جدید بھی ہے وہاں سے. تو یہ قلعہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقی قلعے بھی وہاں موجود ہے جو صحابہ نے فتح کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ صرف ایک ہی بات سنی ہوئی ہے، پیچھے 15 قلعوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو صحابہ نے فتح کیے ہیں وہ دسنا ہی کوئی نہیں. اس لیے کہتا ہوں اپنوں کو پڑھو، غیر کو نہ پڑھو. اوکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.